बाद आज की इस बुक डिस्कशन को बाकायदा स्टार्ट करने के लिए हम गुजारिश करेंगे मोहतरम जनाब निहाल साहब से, निहाल किडियूर साहब से, कि वो इस किताब का एक ओवरव्यू और इस किताब पे अपने तबसरे के साथ आज की इस नशिस्त का आगाज करें। बिरादर निहाल या मोहतरम निहाल हम तमाम लोगों के लिए बहुत ही मारूफ शख्सियत हैं। आपने इंजीनियरिंग भी करी है और उसके बाद फिर सोशोलॉजी से आपने मास्टर किया है और इस वक्त आप SI ऑफ इंडिया के नेशनल सेक्रेटरी हैं। तो हम बहुत ही अदब के साथ मोहतरम निहाल साहब से गुजारिश करते हैं कि वो गुफ्तगू का आगाज करें। Thank you, Haider for the generous introduction. Respected Dr. Shiralin Saab, author of the book Defending Muhammad in Modernity, Professor Waris Mazhari Saab, Brother Abdullah Azam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. तो हम लोग एक बहुत अहम किताब का गुफ्तगू करने we are going to discuss a very important book and a very interesting book. तो मैं पिछले एक महीने से इसका मुताला कर रहा हूँ और I've been carrying this book with me. तो जब भी कोई भी टाइटल देख रहा डिफेंडिंग मोहम्मद इन मॉडर्निटी, बहुत पीपल आर गेटिंग वेरी क्यूरियस कि इसका कंटेंट क्या है या अभी जो हिंदुस्तान के माहौल में जो भी चीजें हो रही क्या इससे रेलेवेंट है, कुछ गिव मी सम पॉइंट्स टू डिस्कस विद आवर फ्रेंड्स। तो ये रहा। तो इसको स्टार्ट करने के लिए जिस तरह ये किताब में ही ये पूरा करना, तो किताब में एक इंसिडेंट कोट करते हैं। तो इसमें एक आबिद अली साहब का जिक्र है। देयर इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ एन आबिद अली. So he's an 80-year-old man from village in Ahraula in Murshidabad in North India. So basically what happens is in one of the funeral functions के उनको एक जनाजा नमाज में वहाँ के रेगुलर इमाम नहीं रहते, तो man from देवबंदी मसलक he leads the funeral prayer. So what happens is after the funeral prayer his marriage is declared is annulled, कि मतलब इसकी शादी जो है ये डिक्लेयर किया था कि इनकी शादी टूट गई। बेसिकली ये होता है कि the man has performed this prayer behind the imam of Devbandi Maslak, so his ईमान इसका ईमान भी चला गया है, रिजल्टिंग इसकी शादी भी चली गई है। तो इसको क्या करना है, इसको पहले तौबा करना है, फिर से निकाह पढ़ना है। सो बेसिकली द ऑथर इन दिस बुक हैज ट्राइड टू हाईलाइट और डाइसेक्ट द बरेलवी देवबंदी पॉलेमिक दैट इट इज, कि हिंदुस्तान में सबसे अगर देखेंगे तो इंडिया में इंट्रा जो रिलीजियस फैक्शन है या मसलक है, इस ताल्लुक से शेर अली तरीन साहब ने ऑथर ने बहुत ब्रिलियंट अंदाज में नुआंस अंदाज में ये जो हमेशा एकेडमी है इन जनरल भी जो बाइनरीज हमारे पास है कि एक लीगल स्कूल है, एक मिस्टिकल स्कूल से हैं, या एक जो है रिफॉर्म वाले हैं, एक ट्रेडिशन वाले हैं, वन इज प्यूरिटन और एक पॉपुलरिस्ट है, एक एक्सक्लूसिव है, इंक्लूसिव है। तो बियॉन्ड द बाइनरीज हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस बरेलवी देवबंदी मसलक के मौलूद क्या है, बिदअत क्या है, और इसका जो कॉलोनियल एक रेमिनेंट रहा है, तो उसके ताल्लुक से इस डिबेट को ऑथर ट्राई टू कॉन्टेक्चुअलाइज. सो as Haider bhai said that we have Waris Mazhari Sahab, Azam Sahab and the author himself. So being a student Islamic Organization of India, Haider bhai was very generous in letting a student also be a part of this academic discussion. So when you see the structure and architecture of this book, Defending Muhammad in Modernity, it is basically divided into broadly 3 parts. The first part covering competing political theologies, in which there are 5 chapters. The second part is competing normativities, which has 6 chapters, and a third section, very short section, which talks about intra Devbandi tensions. Also, basically, I'll take you through that. Then the epilogue. So there are 4-5 central characters to the book, through which author has given an insight into the Barelvi and Devbandi polemic or Barelvi-Devbandi standpoint. So from the Devbandi standpoint, Shah Ismail Shahid and Ashraf Ali Thanvi are representing that school, या वो जो देवबंदी मसलक है या देवबंदी पॉलेमिक है, तो उसको जो शाह इस्माइल शहीद और अशरफ अली थानवी साहब रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरी किताब में. उसके बाद जो बरेलवी साइड से जो है हम देखते हैं कि फजलुल्लाह खैराबादी, और उसके बाद जो है अहमद रजा खान इज रिप्रेजेंटिंग. इन बिटवीन वी हैव डिफरेंट कैरेक्टर्स जो आ रहे हैं, लाइक मंजूर नोमानी साहब also comes in the end. Sheikh Imdadullah also comes in. So basically the book is very systematically divided and the concepts are very thoroughly nuancedly dissected. So पहले part में on the competing political theologies. So basically author talks about 3 aspects. One is divine sovereignty, second is prophetic authority, and third is its impact on practices. The day-to-day practice, how does it impact?
तो बेसिकली एक डिवाइन सॉवरेनिटी की बात की है कि कंटेस्टिंग सॉवरेनिटी किस तरह से उसको देखा गया, उसका इम्पैक्ट प्रोफेटिक अथॉरिटी पे है कि इफ यू लुक एट जस्ट प्रोफेटिक अथॉरिटी के देवबंदी मसले के देवबंदी ट्रेडिशंस, हाउ डू दे लुक एट प्रोफेटिक अथॉरिटी, दे वांट टू portray Muhammad as a humane personality, as the best of human. And when you contrast with the Barelvi, then we see that projecting Muhammad as a spiritual part of the cosmos, the intertwine between divine authority and divine sovereignty and prophetic authority. So when we pass through the book, so firstly in the book, the author Sher Ali Salim Sahab introduces Shah Ismail Shahid and the 18th-19th century India. So this book basically transports you and takes you to 1890s terrain of Indian subcontinent before the partition, and it basically the main central characters are placed in North India, and you see the different nuances, the different uh, offshoots or different debates then spurring up. So first we see Shah Ismail Shahid, who comes from the family of Shah Waliullah, is a grandson of Shah Waliullah, is trained in the theology, और वो देखते हैं, he sees that there are many vidas practices, and he identifies them as he identifies them as the root point, and we have to cleanse this cleanse this not even cleanse this bid'ah from the practices, so as we purify Islam and we restore sovereignty. So he is very critical about the Maulud and the carrying of Prophet Muhammad relics. So he's very that is reform agenda, that this should be cleansed, and ये सब चीजें जो हो रही है इसको अगर क्लेंस करेंगे, इसको क्लैरिफाई और इसको ये रिफॉर्म लाएंगे, तभी उम्मत का जो है हम लोग भला कर सकते हैं, उम्मत एक मुस्तकबिल की तरफ जा सकते हैं. और we should also remember the colonial background that British have come in and how the colonial powers take place. एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट जो यहाँ पे उनके जो एक सईद अहमद जो एक इनके जो एक गुरु रहते हैं, या इनके जो एक we can say लीडर, और इनके जो एक टीचर रहते हैं, तो ही इज वेरी इंस्पायर्ड बाय देम. और हम सईद अहमद शहीद किताब के बारे में जानते हैं कि फिर वो कैसे जो है जंग के लिए, जिहाद के लिए चले जाते हैं. तो वन ऑफ द इंटरेस्टिंग एनेक्डोट व्हिच आई वांट टू कोट हियर इज के सती के बारे में, कि वुमेन रीमैरिज के बारे में हदीस भी मौजूद है, इसके फवायद भी मौजूद है, लेकिन खुद जो है शायद हमारे जो प्रोटोगनिस्ट हैं, तो इनके बहन जो है, इनका जो है अर्ली एज में मैरिज होता है, अर्ली मैरिज में ही उनका हस्बैंड का डेथ हो जाता है, लेकिन ही नेवर स्पीक्स अबाउट रीमैरिज और इवन स्किप्स टीचिंग अबाउट रीमैरिज. लेकिन वो जब सईद अहमद से मिलते हैं एंड ही टेल्स अबाउट द रिफॉर्मेटरी ज़ील एंड वो जो चीजें बताते हैं, देन the first thing when he comes back to Delhi is he asks his sisters to get remarried, then he goes to the उनके मदरसा and he then teaches the lesson. तो हम उसमें शेर अली साहब has tried to also contextualize के local tradition, custom के हिंदू कॉस्मोलॉजी, हिंदू ट्रेडिशंस में सती या रीमैरिज का, विडो रीमैरिज का जो है बहुत जो है एक टैबू माना जाता है. वो कैसे इनहेरेंटली इस्लाम है उसके फिक में मौजूद नहीं, लेकिन वो लोकल कंडीशंस की वजह से कैसे कैनोनाइज हो गया था, तो एक एस्पेक्ट है. उसके बाद हम जो है फजलुल्लाह खैराबादी साहब का जो एक कैरेक्टर आते हैं, फजलुल्लाह खैराबादी का मतलब सॉरी फॉर स्पीकिंग इन टर्म्स ऑफ फिक्शन की कैरेक्टर है. फजलुल्लाह खैराबादी साहब इज इंट्रोड्यूस एंड हाउ ही डिफेंड्स के जब शाह इस्माइल शहीद जो है ये जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ये जो मौलूद और इस तरह के बिदा प्रैक्टिसेस को जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कंडेम कर रहे हैं कि पब्लिक एग्जैजरेंस है, कि लोग जो है एक नॉर्मली जो एक ऐसा चीज जो इबादत नहीं है उसको जो है इतना हाइपर जो है हाइपर नॉर्मलाइज है, इतना ज्यादा सेलिब्रेट किया जा रहा है जिससे असल स्पिरिट मर जा रहा है. और उसके बाद कुछ चीजें इस तरह से कहते हैं. तो फजलुल्लाह खैराबादी इनके पास या एक जो सवाल आता है, क्या नबी सल्लल्लाहु एक दो तीन ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसपे जो है बात करते हुए when it is discussed के क्या can there be more than Prophet Muhammad, we all believe a seal of prophets के बाद नहीं आने वाला, लेकिन is it theoretically possible कि अल्लाह जो नबी को क्रिएट करे. इस तरह के जब सवालात आते हैं तो फैजुल्लाह खैराबादी responds and gives a very strong rebuttal कि this is something which is destroying the sanity and sanctity of prophethood and it is basically blasphemy. तो उसके बाद एक ये शुरू हो जाता है. उसके बाद हम लोग ये फर्स्ट सेक्शन के बाद हम लोग कॉम्पिटिंग नॉर्मेटिविटीज में जाते हैं, तो हम देखते हैं कि
ये अशरफ अली थानवी का हम लोग वहाँ जिक्र देखते हैं, अशरफ अली थानवी कैसे जो है एक रिफॉर्मेटरी जील के साथ आगे बढ़ते हैं, हाउ ही प्रॉब्लमेटाइजेस द एंटायर बिदा, एंड उसको कैसा वो देखते हैं। फिर हम लोग वहाँ देखते हैं कि अशरफ अली थानवी के रिस्पॉन्ड में अहमद रजा खान जो है फिर वो अपना जो है वो ये लेके आते हैं कि ये जो बिदा के खिलाफ आप जो ऑनस्लॉट किए हैं या जो आप चीजों को कर रहे हैं इसको कॉन्टेक्चुअलाइज कीजिए, और अगर कोई ऑब्लिगेशन या कोई एक अमल या फेल कोई रिचुअल जो है इसमें इनहेरेंटली कोई गुनाह नहीं है तो उसको आप जो है मासस को किस तरह से करते हैं। इसे फंडामेंटली एक चीज हम लोग वी कैन एनालाइज दैट आल्सो कि जब देवबंदी या जो व्हेन देवबंदी स्कॉलर्स लाइक शाह इस्माइल शहीद और अशरफ अली थानवी आर पुशिंग फॉर रिफॉर्म, दे कंसीडर मासस एज शीप्स के, मतलब वो जैसे एक शीप के एक जो है पूरा एक फ्लॉक की तरह है, और उलमा का ये जिम्मेदारी है कि हम उसको जो है सही राह रास्ते पे रखें। लेकिन जब फजलुल्लाह खैराबादी या हम लोग जो है हम लोग जो है अहमद रजा खान की तरफ देखते हैं तो दे एम्पथाइज, और वो कहते हैं कि लोगों को जो है सही से हमें जो है उस तरह से एक शीप है उस तरह नहीं, लोगों को उनके प्रैक्टिसेस में एक आस्था है या उसमें जो फेथ है तो उसको किस तरह से एड्रेस किया जाए, वो चीज भी हमें जो है नजर आती है। उसमें बाद में जो है हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो कन्वर्जेंस की भी बात जो है हम देखते हैं कि कन्वर्जेंस के बारे में भी जहाँ इतने सारे चीजें हो गई कि लोग एक दूसरे को जो है ये बात कर रहे हैं कि दे आर टेलिंग दैट ही इज अनबिलीवर, या इस तरह से एक दो पॉइंट पे जब अशरफ अली थानवी जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है जो जब ये जब द क्वेश्चन ऑफ गैब के मतलब क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गैब का इल्म है, तो उस पे जो जब अशरफ अली थानवी कहते हैं कि कुछ ही हैज पार्ट ऑफ द नॉलेज ऑफ द अनसीन बट नॉट द फुल, तो फिर जो है वहां से जो है एक रिबटल ये आता है कि इस तरह से नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गैब का भी इल्म भी है। तो जब वो अशरफ अली थानवी व्हेन ही प्लेसेस हिज डिबेट he sees that even an animal or a lousy man or lame man can have part of the unknown, so ये पॉइंट कंटेंशन बन जाता है अशरफ अली थानवी का ये पॉइंट जब ये हमारे अशरफ अली थानवी साहब का ये पॉइंट को जो है रजा बरेलवी जो है हमारे वो देन ही रिबटल्स इन स्ट्रांग कि हाउ कैन यू कंपेयर अ प्रॉफिट टू एन एनिमल और लेम मैन, तो उस सेंस में वो जो है फिर वहां पे उनको जो है मिसगाइडेड या जो है इस तरह के इल्जाम लगाते हैं। बाकी और एक किस्में जो है इन वन ऑफ द डिबेट्स इट इज सेड दैट के इवन शैतान शैतान के पास भी कुछ इल्म है, ये मलकुल मौत के पास कुछ इल्म है, तो इज आर दे ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड इन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वहां पे भी कंटेंशन आ जाता है। तो बेसिकली किताब में जो है शरीर अली तरीन ने ब्यूटीफुली नेविगेट ये करने की कोशिश किया है कि ये जो डिबेट्स हम देख रहे हैं, ये जो डिफरेंसेस हम देख रहे हैं, वो बेसिकली डिवाइन सॉवरेनिटी, प्रोफेटिक अथॉरिटी और रिचुअल्स पे कैसा असर रहा, रिचुअल्स कैसे फॉर्म हुए, कैसे फॉर्मुलेट हुए। इसमें हम लोग ये भी देखते हैं इस किताब में कि शाह इस्माइल शहीद जब अपना पॉलिटिकल एक विजन या पॉलिटिकल एक उनका आउटलुक देते हैं, तो ही टॉक्स अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ रूलर्स, ये द जस्ट रूलर, डेस्पोटिक रूलर, उसके बाद जो है इंपीरियल। तो इसमें हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो है एक पब्लिक इमेजिनेशन में व्हेन कॉलोनियल रूल कम्स इन, वो हम देखते हैं कि एक शायर इस्लाम का एक वहां पे एक चर्चा होता है कि इन अ पब्लिक इवन इफ अ रूलर इज नॉट गुड और इज नॉट आदिल रूलर, अगर उसका जो है इस्लाम का शायर पब्लिक स्पेस में है तो वो कैसे मैनेजेबल है, वहां पे ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ऑथर या शेर अली तरीन साहब ये भी क्लियरली डिमार्केट करते हैं कि शाह वलीउल्लाह के टाइम पे भी इस तरह की कुछ चीजें जो है या ये जो बिदअत है या जो रसूम है इसके ताल्लुक से कॉन्ट्रडिक्शन था, लेकिन 18 सेंचुरी एक सेंचुरी के बाद ये रिगर और ये जील किस तरह से एम्पलीफाई हुआ। उसके बाद जब हम लोग आते हैं लास्ट सेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है कि मतलब इसमें अगर आप देखेंगे देखेंगे तो मंजूर नोमानी साहब का जो रोल यहाँ पे जो ऑथर ने दिखाया कि किस तरह से उन्होंने रेफ्यूटल का कोशिश किया कि वो जो दो इल्जाम थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है one he was equated to animals or a lame person who also has access to ghaib, तो उसका कैसे तरह से रिबटल किया गया, और वो जो शैतान का पास इल्म या जो मलकुल मौत के पास इल्म, जिब्रील के पास जो इल्म है उसको कैसे कॉन्टेक्चुअलाइज करने की कोशिश किया। उसके बाद जो है वो जो आखिरी में जो किताब के बारे में जिसका एक पूरा चैप्टर है कि फैसला या हफ्ल मसलक या एफएचएम जिसके एक्रोनिम के साथ बात करते हैं, उसमें हम देखते हैं कि शेख इमादुद्दीन जो है इस तरह से दोनों ये टेंशन्स को बरेलवी देववी टेंशन में जिस तरह से एक एक पूरा टेंशन बॉइल्ड आउट हो गया, लोग एक दूसरे के खिलाफ जो है फतवे दे रहे हैं, पॉलिमिक्स निकाल रहे हैं, ग्रुप बंदी हो रहा है,
تو اس میں وہ کیسے ایک مڈل گراؤنڈ لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیوبندی یا جو وہ اسکالرس کا بھی اپنے ویو پوائنٹ رکھتے ہوئے بریلوی پوائنٹ آف ویو کو بھی کیسے مطلب بیلنس میں رکھتے ہوئے کہ وہ جو نارمس ہیں جو بدعت آئے ہیں اور جو ریچولس آئے ہوئے ہیں اس کو کیسے جو ہے وہ انہرنٹلی کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس کے اندر جو ایکسٹراڈینری وہ جو ایک کانشیسنیس آ گیا ہے کہ یہ عبادت سے زیادہ ہے، کہ اگر کوئی نہیں کریں گے تو اس کو جو ہے عبادت مطلب وہ سنگل آؤٹ کرنے کی بات ہے۔ اشرف علی تھانوی صاحب کا ساتھ یہ بھی آپ نے یہ شیر علی صاحب نے اچھا ہی کیا کہ دو طرح کے جو انوویشن کی بات کی، ایک تو یہ کہ قرآن کو ریکارڈ کرنا یا حالات کے حساب سے جو انوویشن کرنا، اور دوسرا انوویشن جس سے شرک یا جو بدعت ہوتے ہیں اس تعلق سے بات کی گئی ہے۔ تو یہ بہت اچھا یہاں پہ بات کی گئی ہے۔ اس میں ایک چیز ایک آخری ٹائم ہو رہا ہے، ایک دو کمنٹس یہ کہ جس طرح سے پورا کتاب میں the build up was that how did the colonial time impact the knowledge tradition and the debates. اس میں آپ نے when you touched upon Manzoor Nomani, how we delineated the religion knowledge and the otherly worldly knowledge, that aspect probably could have been more, or somehow you could have got that aspect more. اور دوسرا یہی I was expecting کہ جو colonial presence کی وجہ سے ایک تو آپ نے بات کیا کہ پرنٹ ہو یا دوسرے ذرائع کی وجہ سے جو ڈیبیٹس ہو وہ بہت وائڈلی ایکسیسیبل ہو گیا، نالج مطلب سب کے علم میں آ گئے، اس کی وجہ سے گروپ بندیاں ہو گئی، مسلک ہو گئی۔ لیکن اس کے علاوہ کولونیل پریزنس کی وجہ سے کیا چیزیں تھیولوجی میں یا اس طرح کی کچھ چیزیں بھی اگر آ جاتی تو اور اچھا رہتا۔ میرا ٹائم ہوتے جا رہا ہے، تو فائنل کنکلوژن یہ ہے کہ آپ ایک بہت اچھا ریڈ ہے کہ آپ یہ جو دیوبندی اور جو بریلوی کمپلیکسٹیز ہے، ہاؤ ڈو انگیج ود دیٹ ان ریلیجیس ڈسپلن اور بیونڈ، آپ نے جو ڈسکسو ٹریڈیشن آف طلال اسد کی بات کی، کیسے جو ہے اس کو دیکھا جائے، ایک اچھا اٹیمپٹ ہے۔ اور this is also a good book for students to understand the dense conversations and the rebuttals which have gone in the tradition. And آخری بات یہ کہ مدرسہ آج ہندوستان میں ویلینائز کیا جا رہا ہے، تو یہ کتاب دکھاتی ہے کہ مدرسہ ایک نالج اور پاور کا ایک سینٹر رہا ہے، کس طرح سے اس نے نالج پروڈیوس کیا، پاور پروڈیوس کیا، اور جو ہے پورے انسانیت کو گائیڈ کرتا ہے۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے۔ تو اسی کچھ سبمیشنز کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور حیدر بھائی کا شکریہ کہ حیدر بھائی نے موقع دیا۔ بہت بہت شکریہ محترم جناب نہال صاحب کا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اتنی موٹی کتاب، تقریباً 500 سے زائد پیجز کی کتاب، اتنے کم وقت میں اتنی خوبصورتی کے ساتھ پیش کرنا، یہ نہال بھی کی بس کی بات تھی۔ بہت خوبصورت تلخیص پیش کری، اور اس کے ساتھ آپ نے کچھ سوالات بھی اٹھائے۔ اب اس کے بعد ہم اگلے اسپیکر محترم جناب ڈاکٹر وارث مظہری صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ اپنے تبصرے، اپنے ریمارکس، اپنے ریویوز اس کتاب کے حوالے سے پیش کریں۔ ڈاکٹر وارث مظہری صاحب بھی ہم تمام لوگوں کے لیے بہت ہی معروف شخصیت ہیں۔ آپ فی الحال ہمدرد یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں اسلامک اسٹڈیز کے۔ آپ نے دارالعلوم دیوبند سے بھی تعلیم حاصل کری، دارالعلوم نصرت العلماء سے بھی تعلیم حاصل کری، اور اس کے بعد پھر آپ نے کئی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کری۔ تو آپ ادب، اسلامی علوم، فلسفہ، سماجی علوم، ان سب کے ایک بہترین امتزاج کی حیثیت سے آپ کی شخصیت مانی جاتی ہے۔ تو ہم بہت ہی ادب کے ساتھ محترم جناب ڈاکٹر وارث مظہری صاحب سے گزارش کریں گے کہ آپ اپنے تاثرات پیش کریں اس کتاب پہ۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ تو یہ کتاب میری دلچسپی کا بھی بہت زیادہ موضوع رہی ہے، اور اسی لیے جب یہ کتاب شائع ہو کر کے آئی تو ہم نے اس کا تفصیل سے اس وقت مطالعہ کیا تھا، اور پھر اس پہ ایک تفصیلی ریویو بھی ہم نے لکھا تھا۔ اب یہ تو کوئی 2 سال 1.5 سال پہلے کی بات ہے۔ اس کے بعد میری خواہش تھی، جب آپ نے مجھے دوبارہ اس کا موقع دیا کہ اس کتاب کو دوبارہ دیکھا جائے اور کچھ باضابطہ طور پہ اس پہ اظہار خیال کیا جائے، تو میری خواہش تھی کہ دوبارہ پھر اس کی ریڈنگ کی جائے تفصیلی۔ حالانکہ میں صحیح بات یہ ہے کہ اس کی ایک ایک سطر کو میں پڑھ چکا ہوں، اور اس کا اندازہ میرے خیال سے شیر علی صاحب کو بھی ہوگا۔ میں نے پوری دلچسپی کے ساتھ اس کو پڑھا تھا، لیکن میری ابھی پھر یہ خواہش تھی کہ اس کو پھر از اول تا آخر یہ کتاب پڑھی جائے، لیکن وہ کچھ اس طرح کا ڈسٹربنس رہا کہ مجھے یہ پڑھنے کا موقع اس وقت نہیں مل سکا۔ لیکن یہ کتاب جن مباحث پر مبنی ہے وہ ہماری دلچسپی کا موضوع رہے ہیں۔ ظاہر ہے ہمارا بھی کام اور ہمارا بھی کچھ مطالعہ زیادہ تر وہ ساؤتھ ایشین اسلام اور اس حوالے سے جو یہاں مختلف جماعتیں، مسلک اور جو مختلف مذہبی شناختیں ہیں ان کے حوالے سے ہیں، تو اس لیے بھی ہمارے علم میں، ہماری نالج میں بہت زیادہ اس سے اضافہ ہوا۔
نئے پہلو ہمارے سامنے آئے اور اس لیے اس سے دلچسپی مزید بڑھتی رہی۔ تو میرا اس وقت اس نشست کے لیے یہ ہے کہ میں نے جو ایک تفصیلی سا ایک تبصرہ لکھا تھا، چونکہ یہاں ایک بڑی تعداد ہے ماشاءاللہ سامعین کی، تو میں یہ چاہوں گا کہ اس کو آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ ہمارے شیر علی صاحب تو اس کو پڑھ چکے ہیں، لیکن اور جو ہمارے سارے سامعین ہیں ان کے سامنے اس کے نکات آ جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں اکثر باتیں جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ انشاءاللہ آ جائیں گے۔ تو اس میں کچھ تو کتاب کے تعارف پہ مبنی باتیں ہیں، اور کچھ پھر اسی درمیان میں جو کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں ان سوالات سے بھی بحث کی گئی ہے، اس پر بھی گفتگو کی گئی ہے۔ تو ہندوستان میں مسلمانوں کے سیاسی اور اخلاقی زوال کے عہد میں مسلم ذہن میں جو نئے سوالات پیدا ہوئے، ان میں سب سے اہم سوال یہ تھا کہ وہ کون اور کیا ہیں، یعنی اصل شناخت کا، آئیڈینٹی کا سوال تھا کہ وہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ان کی اپنی گویا شناخت اور آئیڈینٹی کیا ہے۔ یہ سوال ان کی مذہبی اور ثقافتی شناخت سے تعلق رکھتا تھا۔ مغل حکومت کے خاتمے اور استعماری یعنی کولونیل تسلط کے استحکام کے بعد یہ سوال اور اس سے وابستہ دوسرے سوالات مسلم ذہنوں میں مستحکم ہوتے چلے گئے۔ ان سوالات نے سب سے پہلے مسلم اور غیر مسلم کی تفریقی شناخت یعنی بائنری کو ابھارا، جو مذہبی عقائد اور رسوم سے ہٹ کر سیاسی اور ثقافتی تناظر میں مغل بادشاہ اکبر کے بعد کافی مدھم ہو گئی تھی۔ دوسری طرف خود داخلی سطح پر نئی ثقافتوں نے بالوں پر نکالے جو نسل، علاقے اور زبان وغیرہ سے تعلق رکھتی تھی۔ ان شناختوں کے بعد نشانات مسلم عہد ماضی میں بھی موجود تھے، لیکن استعماری عہد میں انہیں باضابطہ تشکیل پانے اور ترقی حاصل کرنے کا موقع ملا۔ انہی داخلی شناختوں میں جو انٹرنل آئیڈینٹیٹیز تھیں، ان میں سے کچھ شناختیں وہ تھیں جنہوں نے اسلامی سیاست کے نظری اور عملی تصورات کے تناظر میں خود کو عہد جدید کے تقاضوں سے مربوط رکھنے کی کوشش کی۔ دیوبندی بریلوی تنازع اور کشمکش کو اسی سیاق میں دیکھا جا سکتا ہے، جیسا کہ اس کتاب میں دیکھنے اور اس کی بنیاد پر حاکمیت یعنی سوورنٹی، دینیات یعنی تھیولوجی، قانون، اخلاق اور رسوم اور مذہبی رسوم پر مبنی بیانیہ تشکیل دینے کی کوشش کی گئی ہے، جس کے تحت یہ دیکھا جا سکے کہ ہندوستان پر استعماری تسلط کے بعد ان کے باہمی رشتوں کی نوعیت کیا رہی، اور انہوں نے مسلمانوں کی ایک نئی دینی اور تہذیبی شناخت کی تشکیل میں کیا رول ادا کیا۔ اخلاقی اور سیاسی زوال کے تناظر میں پیدا ہونے والی شناخت کی ان بحثوں کے تعلق سے یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اخلاقی زوال و انحطاط کی پہچان مسلم ثقافتی تاریخ میں ہمیشہ سیاسی زوال کے سیاق میں کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے، اس لیے کہ اخلاقی زوال کو ایک داخلی مسئلے کی حیثیت سے برداشت کیا گیا، لیکن سیاسی زوال کو ہمیشہ خارجی دشمنوں کی سازش اور کرتوت سے تعبیر کیا گیا، جس کے خلاف فوری رد عمل ضروری تصور کیا گیا۔ یہی صورتحال ہندوستان میں استعمار کے حملے کے وقت بھی نظر آتی ہے۔ فرانسس رابنسن کے بقول اس وقت ہندوستان میں مسلمانوں کو اسلامی شناخت کی تشکیل پر آمادہ کرنے والے دو فیکٹرز تھے، ایک عیسائی مشنریز کی تحرکات اور سرگرمیاں، اور دوسرے ہندو ریوائولسٹ طبقے کا ابھرتا ہوا جذبہ جو مغل امپائر کے زوال کا شکار ہو جانے کے بعد اپنے ماضی کی بازیافت کے ذریعے اس کی جگہ لینا چاہتا تھا۔ اچھا، یہ تو ایک جو پس منظر ہے۔ کتاب کے جو بنیادی مباحث ہیں، کتاب کا مرکزی موضوع جس سے کتاب کی تمام بحثیں جڑی ہوئی ہیں، یہ ہے کہ 19ویں صدی کے اوائل میں ڈیوائن ساورنٹی یعنی خدائی حاکمیت اور رسول کی اتھارٹی یعنی پروفیٹک اتھارٹی اور ریچول پریکٹسز مذہبی اعمال سے متعلق جو سوالات مسلم احیائیت پسند یا ریوائولسٹ مسلم گروہوں کی طرف سے اٹھائے گئے اور ان کو بحث میں لا کر اسلامی زندگی
اور مسلم آئیڈینٹی کی تشکیل اور تعمیر کی کوشش کی گئی وہ بنیادی طور پر اس کی سیاسی دینیات یعنی پولیٹیکل تھیولوجی سے وابستہ تھے۔ چنانچہ اقتدار، اخلاقیات، سماجی نظم و نسق، شرعی قوانین اور ان کے نفاذ کی شکلیں، سنت و بدعت اور رسوم و عادات کی فقہی و شرعی بحثیں براہ راست یا بالواسطہ طور پر اسی سے تعلق رکھتی ہیں۔ کتاب میں کا جو پہلا باب ہے وہ گویا اس نقطۂ نظر پہ مبنی ہے اور اس میں اس کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں اور اس کے بنیادی نکات سے اس میں بحث کی گئی ہے۔ مصنف کی نظر میں بظاہر یہ بحثیں دینیاتی نوعیت کی تھیں، یعنی تھیولوجیکل نوعیت کی تھیں، لیکن ان میں جو چھپی ہوئی لہریں تھیں وہ دراصل اسلامی سیاسیات کے دھاروں سے ملی ہوئی تھی۔ مصنف نے اس کو اس زاویے سے بھی دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ سیاسی دینیات یعنی پولیٹیکل تھیولوجی نے دینیات اور پولیٹیکل تھیولوجی نے تھیولوجی کو اور خود تھیولوجی نے پولیٹیکل تھیولوجی کو کس طرح سے متاثر کیا، یا دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ سیاست اور دین کے باہمی تعلق اور تعامل کی کیا آپس میں کیا نوعیت رہی۔ اس ضمن میں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ حقیقتاً سیاست اور دین کے معاملے میں مسلم تاریخ میں سیاست ہمیشہ دین پر حاوی رہی ہے۔ دوسرے لفظوں میں دین کی تشریحات سیاسی ماحول کی تابع رہی ہیں۔ خلافت کے لیے قریشیت کی شرط سے لے کر ہندوستان میں متحدہ قومیت کے نظریے کی تشکیل تک سیاست دینی تشریحات پر حاوی نظر آتی ہے۔ ہندوستان میں علماء کی طرف سے مطالبے کے باوجود علاء الدین خلجی نے دین کو سیاست یا سیاسی مسائل پر حاوی ہونے سے روک دیا۔ یہی پالیسی اکبر کی بھی رہی اور اورنگزیب نے اس کے خلاف پالیسی بنائی، لیکن وہیں سے مغلیہ عہد کا زوال شروع ہو گیا۔ تاہم سیاست کے اس متغلبانہ فطرت کے باوجود اسلامی تاریخ میں دین و سیاست ایک دوسرے کے ہم قدم اور شانہ بشانہ رہے ہیں۔ ان میں باضابطہ فرق اس وقت پیدا ہوا جب منگولوں کے ذریعے 13ویں صدی میں پیدا ہوا اور دوسری بار یورپی استعمار کے ذریعے 17ویں اور 18ویں صدی میں۔ تاریخ کے ان دونوں مرحلوں میں دین، قانون، اخلاق، روایت اور ثقافت کے حوالے سے اسلامی فکر میں نئے سوالات پیدا ہوئے۔ اوائل 19ویں صدی میں ہندوستان میں جن سوالات کا مسلم فکر کو سامنا کرنا پڑا وہ یہ تھے کہ مسلم سیاسی اقتدار کے خاتمے اور عہد استعمار کے مضبوط ہونے کے بعد خاندانی خدائی حاکمیت یا اقتدار کے تصور کا عملی اظہار یا اس کی بقا کس طرح ممکن ہے، خدا، رسول اور عام مسلمانوں کے درمیان تعلق کی جو نوعیت بنتی ہے اس کو اب اس موجودہ سیاسی ماحول میں کس طرح دیکھا جا سکتا ہے، اس عہد استعمار میں مسلم ثقافت اور اس کے شاعر کا تحفظ کس طرح ممکن ہے، مسلم روایت یا مسلم ٹریڈیشن جو مسلمانوں کی سیاسی اور ثقافتی تاریخ سے وابستہ ہے اس کو استعمار کے متعارف کردہ جدیدیت سے جو اسلام کے داخلی مزاج سے مختلف ہے کس طرح آمیزشوں سے، ملاوٹوں سے پاک اور محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ یہ سوالات تھے جس سے یہ کتاب بحث کرتی ہے اور تفصیلی روشنی ڈالتی ہے۔ ڈاکٹر شیر علی کی یہ کتاب جنوبی ایشیا کے عہد استعمار میں ان سوالات کے زیر اثر پیدا ہونے والی ایپسٹمولوجیکل اور تھیولوجیکل بحثوں کو ایک نیا زاویہ نظر فراہم کرتی ہے اور دور جدید سے اس کی معنویت یا ریلیونس کو آشکارا کرتی ہے۔ یہ کام اس لیے اہم ہے کہ ان بحثوں کو عموماً ہندوستان میں مسلمانوں کے سیاسی اور اخلاقی زوال کے عہد کی پرانی اور فرسودہ بحثوں کے تناظر میں دیکھا اور ناقابل التفات سمجھا جاتا رہا ہے، لیکن شیر علی صاحب اس کتاب کے مصنف وہ گویا اس موضوع پہ لکھنے والی گویا ایک طرح سے پہلی شخصیت ہیں جو اس تفصیل کے ساتھ یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری بحثیں اپنے اندر ایک انتہائی معقولیت پر مبنی ہے جس کو وہ کمپیٹنگ ریشنلٹی سے تعبیر کرتے ہیں،
لیکن اس ریشنلٹی کی تفہیم صحیح طور پر ان کی نظر میں نہیں کی جا سکی، جس کو وہ اس کتاب کے حوالے سے مختلف ابواب میں انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سیاسی منظرنامے میں تبدیلی کے نتیجے میں مسلم دینیاتی فکر میں بھی ایک انقلابی تبدیلی پیدا ہوئی، جس کے اظہارات بعد کی مسلم زندگی میں نظر آتے ہیں، اور وہ تاحال اس علاقے میں راسخ العقیدگی یعنی آرتھوڈاکسی کے گہرے تصور پر مبنی اسلامی شناخت کی تشکیل میں اہم رول ادا کرتے ہیں۔ مصنف کی یہ جو دو اصطلاحات ہیں، کمپیٹنگ تھیولوجی اور کمپیٹنگ ریشنلٹی، یہ بہت ہی معنی خیز ہیں، جو اس کی بنیادی بحثوں سے بہت زیادہ مربوط ہیں۔ ان سے ان بحثوں کا فریم ورک اور ان کی معنویت سمجھ میں آتی ہے۔ 19ویں اور 20ویں صدی میں پیدا ہونے والے مذہبی مباحثوں کی یہ تفہیم بالکل نئی اور تازہ ہے، اور اس سے پہلے ان تمام مباحث کو اس زاویے سے نہیں دیکھا گیا، اس کو پہلی دفعہ اس کتاب میں دیکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ کتاب کے پہلے حصے بعنوان کمپیٹنگ پولیٹیکل تھیولوجیز میں اوائل 19ویں صدی میں محمد اسماعیل اور فضل حق خیر آبادی کے درمیان، اور دوسرے حصے بعنوان کمپیٹنگ نارمیٹیویٹیز میں اواخر 19ویں صدی میں علماء دیوبند اور علماء بریلی کے درمیان بحث میں آنے والے موضوعات پر گفتگو کی گئی ہے۔ پہلے حصے میں جو سوالات اور مباحث زیر بحث آئے ہیں، ان میں چند اہم یہ ہیں: خدائی حاکمیت کے حوالے سے سیاسی و دینیاتی بحثوں کی نوعیت کیا تھی اور ان کے درمیان تعلق و تعامل کی کیفیت کیا رہی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ سیاسی دینیات کے حوالے سے بحث و مباحثے کی جو روایت پروان چڑھی، اس کی اہمیت اور معقولیت کیا ہے۔ اس تناظر میں امکان کذب اور امکان نظیر یعنی امکان کذب یعنی کیا یعنی خدا جھوٹ بول سکتا ہے، اور امکان نظیر کہ کیا خدا کو اس بات کی قدرت حاصل ہے کہ وہ محمد جیسا کوئی اور دوسری شخصیت بھی پیدا کر سکے، اور اسی طرح رسول اللہ کا صاحب شفاعت ہونا اور حب رسول کے تصورات سے بحث کی گئی ہے، جو اپنے مزاج اور خد و خال کے لحاظ سے دینیاتی بحثیں تھیں، لیکن مصنف کی نظر میں اس عہد میں جس سے یہ کتاب بحث کرتی ہے، بہت حد تک انہوں نے خود کو دینی سیاسی نظریات میں مرج کر لیا تھا، مدغم کر لیا تھا۔ یہ اگرچہ دینی بحثیں تھیں، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو سیاسی قالب میں ڈھال لیا تھا۔ جبکہ دوسرے حصے میں مولد نبوی، علم غیب اور ان کے قبیل کے دوسرے موضوعات کو موضوع بحث بنایا گیا ہے، جنہوں نے دیوبندی اور بریلوی جماعت کی گروہی شناخت کو مستحکم کرنے میں اہم رول ادا کیا۔ ان کے علاوہ مختلف مسلکی شناخت رکھنے والے ان دونوں گروہوں کے درمیان پائے جانے والے مشترکات یا کامنلٹیز کا بھی تجزیاتی مطالعہ پیش کیا گیا ہے۔ اس طرح ان دونوں ابواب کے مطالعے سے جہاں ایک طرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کون سے نظریاتی بنیادیں ہیں جو ان کو الگ کرتی ہیں، وہیں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کن نظریات کی بنیاد پر ان دونوں گروہوں کی فکر ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہو جاتی ہے۔ تیسرا باب جو انٹرا دیوبندی ٹینشنز کے عنوان سے ہے، مولانا امداد اللہ مہاجر مکی کی مشہور کتاب ہفت مسئلہ سے بحث کرتی ہے۔ اس میں یہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اس کتاب کے مندرجات کے حوالے سے کس طرح خود حلقہ دیوبند کے علماء و اصحاب فکر ان سے مخالفت یا موافقت کرنے والے دو خیموں میں بٹے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس طرح دیوبند کی سرحد بریلی اور بریلی کی سرحد دیوبند سے مل جاتی ہے، اور یہ فرق کرنے والی شناخت کی منطق کمزور ہو جاتی ہے کہ یہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے بالمقابل ہیں۔ اپنے دینی تصور میں ایک اسلام کی بے لچک قانونی روایت کی پاسداری کرتی ہے، جبکہ دوسری روحانیت اور فرد کے ذاتی تجربے کی بین مذہبی اور یونیورسل روایت کی پاسدار ہے۔ یہ جو ایک ذہن ہے، یہ کتاب اس مفروضے کو چیلنج کرتی کہ نظر آتی ہے۔ کتاب اس نقطے کو بڑی خوبی سے مدلل کرتی ہے کہ بریلوی اور دیوبندی دونوں دھاروں کے درمیان جو تنازع رہا ہے، اس کو اسلام کی صوفیانہ یا روحانی اور قانونی روایت کے درمیان کشمکش کے تناظر میں دیکھنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے،
اور اس بنیاد پر گڈ مسلم اور بیڈ مسلم کی بائنری بھی فرض کی جاتی رہی ہے. خاص طور پر مغرب کی علمی اور سیاسی حلقوں میں یہ روش عام ہے. اس کتاب میں تفصیل سے اس پہلو پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ دونوں ہی اصلاح پسند یا ریفارمسٹ جماعتیں ہیں. البتہ دونوں کے موقف میں فرق یہ ہے کہ دیوبندی ان رسوم کو جو ہندوستان کی عوامی زندگی کی پیداوار ہیں اسلامی روایت کا حصہ تصور نہیں کرتی اور اس لیے اس کو ختم کرنا چاہتی ہے، جبکہ بریلوی جماعت اسلامی روایت کو وسیع تناظر میں دیکھتے ہوئے جس کی تشکیل میں مقامی رسوم، لوکل رسوم اور عادات اپنا کردار ادا کرتی ہیں، اس روایت کو ضروری اصلاح کے ساتھ برقرار رکھنا چاہتی ہے. اس طرح یہ دونوں جماعتیں اپنے بنیادی مقاصد اور سماجی کردار میں ایک دوسرے سے قریب ہو جاتی ہیں اور ان کے درمیان جو بائنری فرض کر لی گئی ہے وہ باقی نہیں رہتی. یہی وجہ ہے اور یہ نقطہ دلچسپ ہے کہ ہندوستان میں تیسری گروہی شناخت رکھنے والی جماعت یعنی اہل حدیث ان دونوں جماعتوں بریلوی اور دیوبندی کو ایک دوسرے کا چربا تصور کرتی ہے اور دونوں میں کوئی فرق نہیں کرتی، جبکہ دوسری طرف بریلوی جماعت دیوبندی اور اہل حدیث دونوں جماعتوں کو وہابی تصور کرتے ہوئے اسلام کی سماجی، سیاسی اور قانونی روایت کے حوالے سے منحرف تصور کرتی ہے اور اس بنیاد پر ان کی تکفیر کرتی ہے. اس طرح دیوبندی جماعت ان جماعتوں کی شریک اور رقیب دونوں بن جاتی ہے، ایک سطح پہ شریک اور دوسری سطح پہ رقیب بن جاتی ہے. تاہم بریلوی دیوبندی کشمکش کی بنیاد جن دو بڑے مسائل یعنی امکان کذب اور امکان نظیر پر ہے وہ نئے نہیں ہیں. یہ گویا ہمارا ملاحظہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ یہ بحث یہاں سامنے نہیں آئی ہے، بلکہ اشاعرہ کی بحثوں میں بھی اس طرح کی بحثیں رہی ہیں. خدا کی جو انفائنائٹ پاور اور انفائنائٹ قدرت کا اور یہ سوال کہ گویا جو اس سوال کو بھی زیر بحث لے آتا ہے کہ گویا امکان کذب کے اس کو بھی اشاعرہ کے وہ قبول کر لیتا ہے. اور اس طرح سے امکان نظیر کی بحثیں بھی یہ نئی نہیں ہیں. البتہ یہ ضرور ہوا کہ یہ جس پیریڈ سے یہ کتاب بحث کرتی ہے اس میں یہ دونوں سوالات زیادہ ابھر کر کے سامنے آئے، ان کو زیادہ شدت کے ساتھ موضوع بحث گویا کہ بنایا گیا. اچھا، ایک جو گفتگو کا پہلو ہے وہ ہے روایت کا تصور اور سماجی اصلاح کی بحث. روایت اور اصلاح کے تصور کے حوالے سے کتاب کی بحث بہت اہم ہے. اس سے اختلافی مباحث پر مبنی علمی مناقشے کی روایت کا اندازہ ہوتا ہے، جسے مصنف نے کمپیٹنگ تھیولوجی کا نام دیا ہے. دیوبندی بریلوی دونوں اصلاح پسند جماعتیں ہیں، لیکن دونوں کا اصلاح کے تعلق سے نقطہ نظر مختلف ہے. دیوبندی نقطہ نظر ٹرانسفارمیشن کی قائل ہے. اس کی نظر میں روایت کو اسی شکل میں خرابی و فساد سے دور رکھا جا سکتا ہے اور اس میں زمانی و مکانی عوامل کے پیش نظر پیدا ہونے والی چیزوں کے راستے کو مسدود اور ختم کیا جا سکتا ہے، جبکہ بریلوی نقطہ نظر کے مطابق ٹرانسفارمیشن یا مکمل تبدیلی کے بجائے جزوی اصلاح اصل اہمیت رکھتی ہے. یعنی تاریخ کے مختلف مراحل میں دینی روایت کا حصہ بننے والی رسوم و عادات جو اب معاشرے میں مستحکم ہو چکی ہیں ان کے اس فاسد حصے کی اصلاح کی جائے جو دین کے مجموعی مزاج سے ناہم آہنگ اور اسلامی اخلاق کے منافی ہیں. بریلوی علماء کے نزدیک روایت یا ٹریڈیشن تاریخ کے کسی خاص مرحلے سے ہی اپنا صرف استناد یا کریڈیبلٹی اخذ نہیں کرتی، بلکہ اس کی کریڈیبلٹی، اس کی معتبریت اس کے اندر پائے جانے والے حسن اور جمال کی صفت سے بھی ہے. اس لیے روایت کی تشکیل ہر دور میں مقامی اعمال و عادات سے اپنا مواد اخذ کرتی رہے گی اور اس کی تشکیل میں ہر زمانے کے افراد اپنا حصہ ادا کرتے رہیں گے. یہ کتاب اس کو تفصیل کے ساتھ اس بحث کو سامنے لاتی ہے بریلوی اور دیوبندی اختلاف کے تناظر میں. حقیقت یہ ہے کہ دیوبندیت کی یہ صفت یعنی کتاب میں مصنف نے یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ دیوبند کا جو اپنا مزاج بنا ہے وہ بنیادی طور پہ شاہ اسماعیل شہید سے کی فکر سے متاثر ہے، اور جبکہ بریلویت کی جو فکر ہے وہ فضل حق خیرآبادی کو اپنا ایک طرح سے آئیڈیل مانتی ہے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ جس کو میں نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ
اس کے بجائے خود شاہ ولی اللہ کے یہاں اصل میں مختلف رجحانات ملتے ہیں، اور اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں جو مختلف جماعتیں بر صغیر میں پیدا ہوئیں وہ شاہ ولی اللہ سے جڑ جاتی ہیں، اور وہ خود شاہ ولی اللہ کی شخصیت اس طرح کے مختلف رجحانات کا ماخذ بن جاتی ہے۔ شاہ اسماعیل شہید کو دیوبند کے ایک گروہ نے تو اپنا آئیڈیل بنایا، لیکن دوسرے مثال کے طور پہ علامہ انور شاہ کشمیری نے یا مولانا حسین مدنی نے اور ایک بڑی تعداد نے اسماعیل شہید کا جو اصلاح کی جو کوشش تھی، ان کا جو اقدام تھا اس کے وہ ناقد تھے۔ اس لیے یہ کہنا کہ اسماعیل شہید ایک آئیڈیل کے طور پہ رہے، میری نظر میں وہ بہت زیادہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ بہرحال ڈاکٹر شیر علی کی یہ کتاب فکر کے نئے دریچوں کو کھولتی ہے اور اس موضوع پہ تازہ بحث کی راہ ہموار کرتی ہے۔ ڈیفینڈنگ محمد ان ماڈرنٹی کی معنویت یہ ہے کہ بر صغیر ہند کی کمپیٹک تھیولوجی کی روایت کے مطالعے کا ایک نیا زاویہ پیش کرتی ہے اور اس کی معقولیت کو سامنے لاتی ہے۔ بر صغیر ہند کے علمی حلقے ان مباحث اور مناقشات کو ماضی کا حصہ تصور کرتے اور اسی تناظر میں ان کی افادیت و بصیرت کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ یہ کتاب غالباً پہلی مرتبہ ان مباحث کو دور جدید سے مربوط کرتے ہوئے ان کی معنویت کی تفہیم پر زور دیتی ہے۔ بس آخر میں جو ایک دو ملاحظہ ہے، وہ ملاحظہ یہ رہا ہے کہ کتاب میں جس طرح سے یہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے، یعنی جو ایک بڑا سا سوال پیدا ہوتا ہے، ڈاکٹر شیر علی اس پہ کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے کہ جس طرح سے یہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ جو سوالات ڈیوائن سوورنٹی اور پروفیٹک اتھارٹی کے تعلق سے جو گویا کہ سوالات پیدا ہوئے، وہ سوالات یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سارے کے سارے سوالات کیا واقعی میں اسی دور کی پیداوار تھے؟ یعنی کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو اسماعیل شہید تھے وہ یہ جو نئی رسوم یا جس کو وہ بدعات سمجھ رہے تھے، وہ اس کو خدائی حاکمیت یا ڈیوائن اتھارٹی کے لیے، سوورنٹی کے لیے ایک تھریٹ کے طور پہ دیکھ رہے تھے، یا یہ کہ فضل حق خیر آبادی نے جو امکان نظیر کے تصور پہ کافی رد و قد کیا، اور وہ اس لیے کیا کہ وہ رسول کی جو اتھارٹی ہے، جو اوتھینٹسٹی ہے، جو سلطہ ہے، اس کو ایک تھریٹ کی شکل میں دیکھ رہے تھے۔ گویا کہ یہ ساری جو دینیاتی بحثیں تھیں وہ بنیادی طور پہ ایک خالص اسلامی سیاسی بحثوں سے جڑی ہوئی تھیں، بلکہ اسی کے تصور کی بنیاد پہ وجود میں آئی تھی۔ یہ سوال ذرا سا اہم ہے کہ اس کو اس طرح سے دیکھنے کی کوشش کی جائے، اس لیے کہ کم و بیش اس طرح کے یہ تو زیادہ ابھر کر کے یہ سوالات اس دور میں سامنے آئے، لیکن دین اور سیاست کا جس طرح سے گہرا تعلق رہا ہے، اس حوالے سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ سوالات گویا کہ نئے نہیں تھے۔ جو جس طرح سے منصب صحابہ، منصب امامت وغیرہ میں اسماعیل شہید نے وہ ساری جو سلطان کی یا صاحب اقتدار کی جو صفات بتائی ہیں اور اس کی وغیرہ وغیرہ، یہ کوئی نئی بحثیں نہیں تھیں، بلکہ ماضی میں بھی یہ بحثیں تھیں۔ البتہ اقتدار کے استعمار کی بنیاد پہ یہ ضرور یہ بات سامنے آئی کہ جو مسلمانوں کے اندر مختلف جو گروہی مناقشات اور اختلافات پیدا ہوئے، اس کے نتیجے میں دوبارہ یہ بحثیں بہت زیادہ تازہ ہو گئیں۔ تو یہ ایک ملاحظہ ہے کہ یہ دیکھنے کی، یہ سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ جو مفروضہ ہے اس کے پیچھے جو لاجک ہے وہ اور کس حد تک وہ مضبوط ہے۔ میرے خیال سے اس کو مزید ہم ڈاکٹر شیر علی سے مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ بلا شبہ ایک بہت ہی اہم کتاب ہے، شاید ٹائم زیادہ ہو گیا، بہت اہم کتاب ہے اور یہ اردو میں بھی آ رہی ہے۔ ہمیں کئی لوگوں نے کہا کہ اس کا اردو میں ترجمہ ہونا چاہیے،
یہ عبید اللہ صاحب جو بڑے پولیٹیشین اور بریلوی جماعت کے بڑے عالم ہیں، ان کا ہی فون آیا تھا کہ یہ چیز ہمارے سامنے اردو میں آنی چاہیے. تو اردو میں میرے خیال سے ترجمہ ہو رہا ہے اور وہ جلد وہ ترجمہ ہو کر کے وہ کتاب آ جائے گی. تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں شیر علی صاحب کو کہ انہوں نے جس محنت کے ساتھ یہ کتاب تیار کی ہے وہ ہمارے فکر کو کہ ایک نئے دریچے کو کھولتی ہے، نئی بحثوں کو پروان چڑھاتی ہے، اور اس کی بنیاد پہ انشاءاللہ ہمیں اس موضوع کو زیادہ بہتر طریقے سے مزید آگے بڑھانے اور ان مباحث کو سمجھنے کا موقع ملے گا. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر وارث مظہری صاحب، آپ نے بھرپور طریقے سے اس کتاب پر گفتگو فرمائی. اب ہم تیسرے اسپیکر محترم جناب عبداللہ اعظام صاحب سے گزارش کریں گے کہ آپ اس کتاب پر اپنا تبصرہ ہمارے ساتھ شیئر کریں. عبداللہ اعظام صاحب بھی ہم لوگ کے لیے بہت ہی معروف شخصیت ہیں. آپ نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے LLB کیا اور اس کے بعد پھر لندن میں آپ نے LLM کر کے اس وقت آپ آکسفورڈ یونیورسٹی لندن سے PhD کر رہے ہیں لاء میں. فلسفہ، قانون، سماجیات، یہ تمام موضوعات پہ عبداللہ اعظام صاحب کا گہری پکڑ ہے. ہم بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کریں گے عبداللہ اعظام صاحب سے کہ آپ ہمارے ساتھ اپنے تاثرات اور اپنا تبصرہ شیئر کریں. السلام علیکم. بہت شکریہ ذوالقرنین بھائی اس کتاب پہ تبصرہ کے لیے دعوت دینے کے لیے. اور سچ بات یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ کوئی تبصرہ کریں، میں چاہوں گا کہ میں اپنی معذوری بیان کر دوں کہ اس کتاب میں جن ٹیکسٹ یا جن لٹریچر سے انگیج کیا ہے آتھر نے، میری اپنی معذوری ہے کہ میرا ایکسیس نہیں ہے ان ٹیکسٹ کو خود سے پڑھنے کا. مثال کے طور پہ جو ٹیکسٹ عربی میں ہے یا جو دقیق فارسی میں ہے، تو یہ میری معذوری ہے. تو تبصرہ سے پہلے میں نے سوچا کہ یہ بتا دوں، اور یہ بہت اچھا ہوا کہ ڈاکٹر وارث مظہری صاحب نے اس خلا کو پورا کیا. ان کی رسائی ہے ان تحریروں تک اور ان لٹریچر تک. تھوڑا کم وقت ملا کتاب کو پڑھنے کا، اور جب مجھے لگا کہ اب کل ہی اس پہ تبصرہ کرنا ہے تو آئی کائنڈ آف پینکڈ. تو بہرحال کتاب شروع میں جو سب سے پہلے ایک پرومس کرتی ہے یا کہیں کہ ایک دعویٰ کرتی ہے کہ یہ بریلوی دیوبندی پولیمکس یا اس کی جو بحث ہے یا جو آپس میں جو بھی کانفلکٹ ہے اس کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے کی کوشش کرے گی. اور اس میں جو سب سے پہلا کلیم ہے شروع میں ہی کتاب کے، یا جو پرومس ہے، جو وعدہ ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے جو ویسٹرن لبرل یا لبرل سیکولر اورینٹلسٹ فریم ورک جس میں دیوبندی بریلوی پولیمکس کو دیکھا یا پڑھا گیا ہے، یہ کتاب اس کو فری کرے گی اس فریم ورک سے، اور ایک نئے زاویے سے، اور اسلام ایز ڈسکرسو ٹریڈیشن طلال اسد کا اور پھر پولیٹیکل تھیولوجی، سوورینٹی وغیرہ کے زاویے سے اس کو دیکھنے کی کوشش کرے گی. تو وہ جو سمپلیفیکیشن ہے یا جو بائنری ہے کہ یہ بھائی لیگل مسٹیکل ہے، اس سے وہ کتاب اس کو فری کرے گی، آزاد کرے گی، اور ایک نئے زاویے انفیکٹ کمپلیکیٹ کرے گی اس پورے فینومینا کو، اور ایک دوسرے نظر سے دیکھ کر کے ایک اس رتبے کی شخصیات اور اس طرح کے مباحث کو کمپلیکیٹ کیا جانا چاہیے. اس کی بہت ساری سطحیں ہیں، اس کے لیئرز کو انپیک کرنا چاہیے، اور مصنف اس کو بخوبی ادا کرتے ہیں کہ وہ اس کو انپیک کرتے ہیں، اس کو کمپلیکیٹ کرتے ہیں، اور ایک نئے زاویے سے ان مباحث کو دیکھتے ہیں اور ہمارے سامنے لاتے ہیں. تو یہ ایک بڑا قابل تعریف کام ہے جو انہوں نے کیا ہے. اس سے پہلے شاید اس طرح سے کسی نے اس پولیمکس کو یا اس بریلوی دیوبندی مسئلے کو یا فینومینا کو کسی نے شاید نہیں دیکھا یا پڑھا ہے. تو یہ ایک بڑا کارنامہ ہے جس کی تعریف بھی ہونی چاہیے اور جس کو قبولیت بھی مل رہی ہے ہر طرف. اور دوسرا جو دعویٰ ہے وہ جو تھیوریٹیکل فریم ورک بناتے ہیں مصنف، وہ ایک شمٹین پولیٹیکل تھیولوجی اور اس میں لوکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس بحث کو کہ کیسے لیٹ ارلی 19th سینچری اور لیٹ 19th ارلی 20th سینچری میں کیسے سوورنٹی کا ویژن شفٹ ہو رہا ہے، کیسے نئی پالیٹکس ایمرج کر رہی ہے، اور اس میں کیسے یہ مباحث جو ہے وہ سچویٹ کیے جا سکتے ہیں یا لوکیٹ کیے جا سکتے ہیں. یہ بھی اپنے آپ میں ایک
اس میں ایک انوویٹو اپروچ ہے یا ایک انوویٹو اٹیمپٹ ہے کہ ایک بالکل ہی انریلیٹڈ تھیوریٹیکل کنسپچل فریم ورک جو جرمنی میں اشمٹ پیش کر رہا ہے، وہ بھی کافی لیٹ کر رہا ہے، مطلب اس فینومینا کافی بعد، اور اس فریم ورک میں اس فینومینا کو، اس پولیمکس کو ریڈ کرنے کی کوشش کرنا اپنے آپ میں ایک نہ یہ کہ انوویٹو ہے بلکہ بولڈ ہے، کافی کریجیس ہے، اور وہ مصنف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور تیسرا یہ کہ ہاں اس کو لیٹ مطلب کولونیل ماڈرنٹی میں بھی سچویٹ کرنے کی، اس کو مطلب اس ٹیکسٹ کو اس کے ٹائم میں، مطلب ایک تھیوریٹیکل فریم ورک یہ ہو گیا اور ایک ٹائم ہو گیا، اور وہ ٹائم یہ ہے کہ کولونیل ماڈرنٹی میں کیسے اس کو پلیس کیا جائے۔ تو یہ تین بنیادی جو وعدے پرومس ہے بک کا شروع میں ہی، اور اس میں بھی قابل تعریف ہے مصنف کہ انہوں نے جو بہت ہی ڈرائی اور بہت ہی ریگرس تھیوریٹیکل ڈیبیٹ ہے اس کو بہت ہی لیوسڈ، بہت ہی آسان سہل زبان میں اپنی حد تک کوشش کی ہے پیش کرنے کی، کہ کوئی بھی دلچسپی جو رکھتا ہو ان موضوعات سے یا اس طرح کی مباحث سے، وہ اس کو پڑھ سکتا ہے۔ اور یہ اپنے آپ میں اس بات کی دلیل ہے کہ مصنف کے پاس سے کلیئرٹی ہے تھاٹ کی، اور اس کلیئرٹی کے ساتھ وہ اسے انگیج کر رہے ہیں، تو یہ ایک اچھی چیز ہے۔ اور جو پہلا وعدہ ہے اس میں بھی ہی از بریلینٹ، کہ جس طرح سے وہ فرانسس رابنسن اسپیشلی عائشہ جلال اور ان لوگوں کو کہ کیا جو اپروچ رہا ہے، یا جس طرح سے ان لوگوں نے ایشوز کو ریڈ کیا ہے یا انگیج کیا ہے ان چیزوں سے، وہ قابل تعریف ہے اور اس کی اپنی اہمیت ہے۔ دوسرا جو ہے وہ پولیٹیکل تھیولوجی، کمپیٹنگ پولیٹیکل تھیولوجیز والی بحث ہے۔ وہ شاید یہ میری ریڈنگ میں پرابلم ہوگی کہ میں ابھی تک اس کو سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ کیسے پولیٹیکل تھیولوجی کا فریم ورک یا اشمیٹین سوورن کے فریم ورک میں، سوورن از دا ون ہو ڈیسائڈز آن ایکسیپشن والے فریم ورک میں فضل حق خیر آبادی اور شاہ اسماعیل شہید کی بحث کو لوکیٹ کیا جا سکتا ہے یا سمجھا جا سکتا ہے اس زاویے سے، کیونکہ پولیٹیکل تھیولوجی کی اگر جینولوجی بھی دیکھا جائے اس کی کہ کہاں پر وہ پیدا ہو رہی ہے، کیسے ایمرج کر رہی ہے، یا اشمٹ کب لکھ رہا ہے پولیٹیکل تھیولوجی اور کس زاویے سے سوورن کو ڈیفائن کر رہا ہے، تو میرے خیال سے اشمٹ کے سامنے جو کنسرن ہے وہ لبرل کانسٹیٹیوشنلزم ہے، اور یہ لبرل کانسٹیٹیوشنلزم پھر کہاں سے آ رہا ہے اس پہ بھی مطلب ایک نظر ہونی چاہیے، کہ یا رول آف لا ریجیم جو انگلینڈ سے نکل رہا ہے اور colonial world میں بھی جا رہا ہے، and in fact colonial world is informing the West as well in developing in the evolution of this rule of law regime، جو ناصر حسین کی ایک اچھی کتاب ہے jurisprudence of emergency کر کے۔ تو دلچسپی کا موضوع یہ ہے کہ انگلینڈ میں کیسے ایک پوسٹ میٹافزیکل امیجنیشن، پولیٹیکل امیجنیشن ہے، اور کیسے تھرو پرائیویٹ کانٹریکٹس کا ایک رجیم آ رہا ہے، اور اس سے ایک لبرل کانسٹیٹیوشنلزم اور ایک رول آف لا رجیم نکل کے آ رہا ہے، جس کا بیسک انٹینشن یہ ہے کہ لا شوڈ بی پریڈکٹیبل، جو پازیٹیوسٹ بہت اپروچ ہے، مسٹ بی کلیئر، اور اٹ مسٹ بی کوڈیفائڈ، اگین اس کو بھی رولس کو لکھ دینا چاہیے، اور یہ کسی انڈیویجول کے ڈسکریشن پہ جو ہے وہ ہمارا فیٹ یا ہمارا ٹرانزیکشن، اگین فرام دا مرکنٹائل ایمرجنس آف دا مرکنٹائل اکانومی کے پرسپیکٹو سے، کہ ہمارا جو ٹرانزیکشن ہے وہ کسی بھی امپریڈکٹیبلٹی کا شکار نہ ہو، یا کسی بھی ایسے انفورسین چیزوں کا شکار نہ ہو، یا کسی انڈیویجول کے ڈسکریشن کا تابع نہ ہو، بلکہ ایک فریم ورک، ایک پراپر کوڈیفائڈ رول ہو، اور اس کا لا ہو اور اس کا رول ہو، اور یہ اس کی شروعات وہ کانٹریکٹ رجیم سے، آٹونومس انڈیویجول پرائیویٹ کانٹریکٹ رجیم سے ہو رہی ہے۔ اور پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ کیسے جرمنی میں تھرڈ ریخ میں مطلب نازی کا ڈیولپمنٹ ہے، اور ہٹلر جو ہے وہ پاورفل ہو رہا ہے، جرمن نیشن اسٹیٹ اگین بیکمس امپورٹنٹ، ایک چیلنج مل رہا ہے انگلینڈ سے، امریکہ سے، اور اس کو کیسے ڈیفینڈ کر رہا ہے اشمٹ ایز اے جورسٹ، اور اس میں وہ ڈیفائن کر رہا ہے کہ سوورن وہ ہے جو رول کو سسپینڈ کر دے، یا جو جوریڈیکل آرڈر کو سسپینڈ کر دے،
so that he can bring back the normalcy. So he has to decide کہ this is exception اور یہاں پر سسپینڈ کرنا ہوگا, اور اس سے پھر وہ سوورن بن رہا ہے کہ وہ سسپینڈ کرے گا so that ایک نارملسی آ جائے, so for the juridical order to operate or for the law to operate. تو یہ ایک پورا ایک مختلف سینیریو ہے اس پورے, اور اسی میں پولیٹیکل تھیولوجی نکل رہی ہے. پولیٹیکل تھیولوجی اپنے یہاں پہ بہت ہی سیکولرائزڈ, اس کا کنسپشن بہت سیکولرائزڈ ہے کہ کیسے جو ہے وہ ایک پوسٹ میٹافزیکل امیجنیشن میں, جس کو ہم کہہ رہے ہیں پالیٹکس فری آف میٹافزکس, فری آف ریلیجن اینڈ فیتھ, اور وہاں پر پھر جو پالیٹکس ایمرج ہو رہی ہے وہ کیسے تھیولوجی سے انفارمڈ ہے, یہ بحث ہے. یہ کیسے مطلب یہ پولیٹیکل تھیولوجی ایز اے کیٹیگری کیسے ان مباحث کو سمجھنے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے, یہ میرے لیے پرسنلی جب میں کتاب پڑھ رہا تھا تو ایک چیلنجنگ ٹاسک تھا. اور جب کتاب کو آگے اس تھیوریٹیکل فریم ورک کو اسٹیبلش کرنے کے بعد جب آتھر آگے کتاب میں مباحث کو ٹیک اپ کرتے ہیں تو بہت جگہ پہ کوشش کر رہے ہیں وہ, جو کہ اگین بریلینٹ ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو کمپیٹنگ پولیٹیکل تھیولوجی میں سچویٹ کیا جائے. لیکن اگین کانسیپٹس آر ناٹ گیون. پولیٹیکل تھیولوجی کی اپنی ایک کانسیپچل ہسٹری ہے, اور سوورنٹی جو ایز اے کانسیپچل کیٹیگری اس کی اپنی ایک کانسیپچل ہسٹری ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ جتنا کمپلیکیٹ کرنا چاہیے تھا ٹو لنک the argument with the theoretical framework, اتنا کمپلیکیٹ یا اتنا انپیک یا اتنا اس کو ڈائسیکٹ یا انگیج نہیں کیا مصنف نے کہ ہمارے جیسے عام ریڈر کو وہ لنک دکھے. اگین سوورنٹی کو جیسے ہے, فار ایگزامپل مجھے ایک جو چیز محسوس ہوئی کہ ڈیوائن سوورنٹی بہت زیادہ ریپیٹیٹیولی یوز کیا ہے. I mean again to link his argument with the theoretical framework he establishes in the beginning, but بہت جگہ پہ توحید کو ریڈیوس کر دیا ہے سوورن کی میننگ میں, اور سوورن بھی وہ ہے جو انفارمڈ ہے 17th 18th سینچری کے آئیڈیا آف سوورن سے, ویسٹرن آئیڈیا آف سوورن سے, جو آرگومنٹ سے لگ رہا ہے. تو وہ ایک اگین تھوڑا سا انکمفرٹنگ یا ڈسکمفرٹنگ ہے کہ توحید, کیونکہ یہ شرک اور توحید کے بھی پیراڈائم میں اگر اس کو دیکھیں تو توحید ایسا لگ رہا ہے کہ پورا جو توحید کا تصور ہے, اور آتھر چونکہ ڈسکسیو ٹریڈیشن میں دیکھنا چاہتے ہیں تو توحید کے پورے تصور کو اپنے ٹریڈیشن میں دیکھنے کے بجائے, یا اپنے ہاں جو اس کی تعبیر یا تعویلات ہوتی رہی ہے یا جس طرح سے اس کو سمجھایا جاتا رہا ہے اور جو اس کا اثر ہماری پریکٹسز پہ رہا ہے, اس کو پہ اتنا زور دینے کے بجائے ایک ڈیوائن سوورنٹی, اگین that concept of sovereignty informed by the western liberal 17th 18th century western liberal tradition, ایسا محسوس ہوتا ہے. ایک اور جو اہم بات ہے وہ کہ وہ ٹائم میں لوکیٹ نہیں ہو پا. فار ایگزامپل اگین وہ پچھلی بات سے ہی کنیکٹڈ ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ امکان نظیر کی بحث میں اگامبن کو ریفر کرتے ہیں, سائٹ کرتے ہیں مصنف, لیکن وہ اتنا مختصر ہے, وہ اتنا بریف ہے, مطلب ایک پیراگراف میں وہ اگامبن کی پوٹینشیلٹی اور امپوٹینشیلٹی والی بحث کو, جو کہ اگین بہت کمپلیکیٹڈ بحث ہے, جو خود مصنف واقف ہے اس سے, اور میں چونکہ لاء کا اسٹوڈنٹ ہوں تو میں بھی آج تک اس پوری بحث کو صحیح سے گراسپ نہیں کر پاؤں, کلیئرٹی نہیں ہے. لیکن وہ لائف ان دا کیمپ سے اور سوورن بین سے اور بایو پالیٹکس سے آرگیو کر رہے ہیں اگامبن وہاں پر پوٹینشیلٹی اینڈ لا میں, اور جو ہوموساکر کا چیپٹر ہے اس میں. اور ایک جواب اس کا نیگری, اینٹونیو نیگری دیتے ہیں, اور بھی بہت سارے اسکالرس ہیں جو اس سے انگیج کر رہے ہیں. اس میں ایک پورا پرسپیکٹیو ہے ایرسٹوٹل کو, جو ایرسٹوٹل کے اس کوٹ کو پٹ کرتے ہیں
शेर अली तरीन साहब, कि उसका एक पूरा पर्सपेक्टिव है हाइडेगरियन तरीके से उसको पढ़ने का, एक है स्पिनोजा के पर्सपेक्टिव से उसको देखने पढ़ने का। तो जितना जो एक एकेडमिक पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है इस किताब को पढ़ते हुए, वो वहां पे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा और इसको अनपैक करना चाहिए था, थोड़ा और इंगेज होना चाहिए था, सो दैट रीडर्स लाइक मी और जो हम जैसे इन इश्यूज में कम पढ़े लिखे लोगों के लिए वो एक आसानी होती लिंक करने में ऑथर के आर्गुमेंट के। बड़ा ही पासिंग सा रेफरेंस अगैम्बेन के उस पोटेंशियलिटी और इम्पोटेंशियलिटी वाली बहस का उसमें आता है, और उसमें भी वाकिफ से मुसन्निफ से वाकिफ होंगे कि वो कितना मार्क्सिस्ट पोस्ट मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन से और कितना फुकोल्डियन ट्रेडिशन से इन्फॉर्म्ड है वो पूरी बहस, और उसको हम अपने समझने के लिए अपने माजी के कुछ फिनोमेना को, और जो कि इतना इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, उसको समझने में अगर हम मदद लेना भी चाहते हैं तो शायद जरूरी मुझे लगता है कि उसको और एक्सप्लेन करते या उससे और इंगेज करते मुसन्निफ, तो हमारे लिए आसानी होती, क्योंकि वो इम्कान नज़ीर वाली बहस में वो पासिंग रेफरेंस जो एक आया है एक पैराग्राफ में, वो फिर वो रिलेट नहीं कर पा रहा। अगर हम थोड़ा बहुत अगर अगैम्बेन को भी पढ़ने की कोशिश करें और फिर समझने की कोशिश करें, तो वो रिलेट नहीं कर पा रहा या उस तरह से लिंक नहीं कर पा रहा है। तो वो जो एक बड़ा प्रॉमिस है मुसन्निफ का, वो मुझे लगता है कि जिस वक्त वो इस्टेब्लिश कर रहे हैं अपना प्रॉमिस, उस वक्त एक क्लैरिटी है मुसन्निफ के पास जो उनकी अपनी राइटिंग की लुसिडिटी से समझ में आ रही। बट लेटर ऑन जो पूरा फिनोमेना को जब वो रीड कर रहे हैं और जब आर्गुमेंट पेश कर रहे हैं, तो वो लिंक नहीं कर पा रहे हैं। तो वो मुझे नहीं कर पा रहे हैं कहना बेहतर नहीं होगा, या उस तरह से नहीं लिंक कर पा रहे हैं कि एक आम कारी को या रीडर को जो है वो समझ में आए। और तीसरी बात यह है कि टाइम में उसको लोकेट करने की जो प्रॉमिस है शुरू में, जो दावा या वादा है कि इसको हम टेक्स्ट को टेक्स्ट टाइम और प्रैक्टिस को एक साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे, और वो टाइम जो है वो जाहिर सी बात है कि कॉलोनियल मॉडर्निटी वो पिक करते हैं या सब बताते हैं, लेकिन अगेन वो उस टाइम में शायद उस तरह से एस्टेब्लिश नहीं हो पा रही है वो बहस। कहीं कहीं पे मुझे ऐसा महसूस हुआ कि डाइवर्जेंस काफी है, मतलब एनेक्डोट्स की शक्ल में जो 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 शुरू का फ्रेमवर्क है या जो क्लेम है, उससे बहुत जगह पे डाइवर्जेंस है और बहुत जगह पे थोड़ा ज्यादा एनेक्डोटल हो जा रहा है कहीं कहीं पे आर्गुमेंट, मुझे ऐसा लगा। और इसकी वजह से वो ना जो शुरू में एक ब्रिलियंट इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद जो एक दिमाग रेडी होता है आगे का आर्गुमेंट पढ़ने के लिए, वो ऐसा लगता है कि वो मिस हो जाता है जब इतना एनेक्डोट्स आ जाते हैं, या हम कहें कि वो लिंक वो एस्टेब्लिश नहीं हो पाता कि इस टाइम में कैसे इसको रीड किया जाए, इसकी टेम्पोरलिटी को जितना एक्सपोज होना चाहिए वो कहीं कहीं पे लगता है कि नहीं हो पा रही है। तो वो मेरे लिए एक एज अ रीडर एक चैलेंज रहा है। और अगेन जब हम उसको टाइम में देखना चाहते हैं तो खुद ऑथर भी इसको एक्सेप्ट करते हैं कि कोई नई बहस नहीं है, ये पहले भी हो रही है। तो अगेन इट बिकम्स इंपॉर्टेंट कि आप उसको सिचुएट करें उस टाइम पे, और जो कि ऑथर खुद कहते हैं कि कंटिंजेंट एंड फ्लीटिंग कंजंक्चर्स ऑफ डिबेट, तो वो एक एक्सपेक्टेशन बन जाती है, क्योंकि हम मालूम है, और जैसा कि डॉक्टर वारिस मदरी साहब ने कहा कि ये बहस तो अशरिया और मुतज़ला में भी चल रही थी कि क्या खुदा झूठ बोल सकता है, क्या बगैर तौबा किए जो है वहाँ माफी हो सकती है, शफात की बहस चलती रही है, एक तरफ नूर मोहम्मदी की बहस भी चलती रही है, तो और नूर मोहम्मदी की बहस बहुत इंटेंस रही है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि जब हम फिर उन्हीं मबाहिस को एक दूसरे वक्त में देखना चाह रहे हैं, तो उस वक्त को भी फिर और ज्यादा अनपैक करने की और उससे उस बहस को रिलेट करने की एक जरूरत बन जाती है। एक दो इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग चीजें जो मुझे लगी, एक जिस तरह से शाह इस्माइल शहीद को इंट्रोड्यूस किया गया है किताब में, और थोड़ा बहुत सैयद अहमद शहीद को भी इंट्रोड्यूस किया गया है, ऐसा लग रहा है कि द ऑथर इज हिंटिंग टू साइको एनालाइज, एक साइको एनालिसिस का भी स्कोप ओपन हो रहा है, जो कि शायद
अच्छी बात है कि आगे की स्कॉलरशिप उस तरह से भी पढ़ सकती है, देख सकती है कि उनकी मिलिट्री ट्रेनिंग और उनका अपने सोने और उठने पे कंट्रोल, उनका विल, ये सब चीज़ें जो है वो बहुत उसमें नोटिस की जा सकती है। तो ऐसा लगता है कि ऑथर भी शायद चाह रहे हैं कि एक साइको एनालिसिस इन शख्सियात की जाए और इसके लिए एक गुंजाइश जो है वो बन रही है। आखिर में एक बात ये है कि एज अ रिलीजन एज अ मार्कर ऑफ डिफरेंस और आइडेंटिटी के लिए एज अ मार्कर ऑफ डिफरेंस जो काम करता है, शायर की जो बात है उसको ऑथर पिक करते हैं और उसको भी थोड़ा और शायद एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन अगेन उनके थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का शायद वो हिस्सा नहीं था, इसलिए वो बात उतनी तफसील से उसमें नहीं आई है। और मेरे ख्याल से उर्फ का तस्वुर जो इस्लाम में रहा है या मारूफ का तस्वुर जो रहा है हमारी तारीख में, उसकी वजह से एक एंग्जाइटी रही है कि उर्फ की कितनी गुंजाइश होगी और किस हद तक होगी, और इस एंग्जाइटी से एक मुसलसल डिबेट होती रही है कि कहाँ पर ये जो है वो अकीदे से और कहाँ पर जो है ये हमारी अपनी ही शनाख्त को ही मिटा देगा, कितना हद तक कस्टम को या उर्फ को कबूल किया जा सकता है या इस्लाम में इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। और ये एक मुसलसल बहस रही है और यही शायद इसमें भी शाह इस्माइल शहीद और हमारे सईद अहमद शहीद और बात की उसमें भी झलकती है कि उर्फ को लेकर के उर्फ से कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जो अपनी शनाख्त है उससे वो जो है वो ना हो जाए, ज़ाइल ना हो जाए या डाइल्यूट ना हो जाए। और इसकी कुछ मिसालें ऐसे भी मिलती हैं कि जब फॉर एग्जांपल मुहर्रम के रोज़ा रखने को कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो ये कहा कि 9 और 10 के कर लो या 10 और 11 के कर लो ताकि उनसे मुख्तलिफ हो जाओ। तो एज अ मार्कर ऑफ डिफरेंस भी एक रोल रहा है और उसकी वजह से भी एक शायद एंग्जाइटी रही है, ये मेरी अपनी फीलिंग है। तो ये इन्हीं मतलब थोड़े से जो मेरे सवालात हैं उसके साथ मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करूँगा। और मुझे लगता है कि एक लास्ट बात और कि डिस्कसिव ट्रेडिशन के तौर पे जब इसको देखा जाए तो और ज़्यादा टेक्स्ट को भी इन्वॉल्व किया जा सकता था। थोड़ा जो डेटा है या जो कह लें कि जो फोकस है वो नैरो है और उससे बहुत सारी चीज़ें और नहीं और बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। मिसाल के तौर पर रिसेंटली मेरी नज़र पड़ी पीर मेहर अली शाह के कुछ मलफूज़ात पे कुछ खतूत हैं, तो उसमें वो शाह इस्माइल शहीद के और वहाबी मूवमेंट को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और उसको फिर अगेन ही इज ट्रेसिंग इट टू खारजी मूवमेंट और उसको वहां लोकेट कर रहे हैं कि ये खवारिज से मुतासिर है और ये खवारिजी का एक रेप्लिकेशन है और वैसा है। तो ऐसे और भी बहुत सारे टेक्स्ट हैं या स्कॉलर्स हैं जिनको अगर थोड़ा इंक्लूड या आगे की स्कॉलरशिप करेगी हमेशा ये गुंजाइश रहती है, तो उससे और जो है वो डिबेट मीनिंगफुल होगी और हम लोगों को ज़्यादा जो है उस फिनोमेना को समझने में मदद मिलेगी। बहुत शुक्रिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला जाम साहब का। आपने भरपूर तरीके से अपने तासुरात का इजहार किया, किताब पे तबसरा किया और बहुत से सवाल खड़े किए इस किताब पे गुफ्तगू को आगे बढ़ाने के लिए। हजरात, अब वक्त है मुसन्निफ़े किताब मोहतरम जनाब डॉक्टर शेर अली तरीन साहब को सुनने का। शेर अली तरीन साहब से भी हम तमाम लोग बहुत ही बखूबी वाकिफ हैं। आप एक नामवर मुसन्निफ और बड़े स्कॉलर हैं। आप इस वक्त यूएस में फ्रैंकलिन एंड मार्शल कॉलेज के रिलीजियस स्टडीज डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और आपने ड्यूक यूनिवर्सिटी यूएस से 2012 में पीएचडी की डिग्री हासिल करी है और कई सारे बहुत ही कीमती अहम बड़े मकालात और आर्टिकल्स के आप मुसन्निफ हैं और आपकी डिफेंडिंग मोहम्मद इन मॉडर्निटी ये पहली किताब थी और उसके बाद से आप एक दूसरी किताब जो खुद भी बहुत इंटरेस्टिंग होगी उस पर काम कर रहे हैं जिसका नाम है द प्रॉमिस एंड पेरिल ऑफ हिंदू मुस्लिम फ्रेंडशिप। तो हम बहुत ही अदब एहतराम के साथ मोहतरम जनाब डॉक्टर शेर अली तरीन साहब से गुजारिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने तासुरात का इजहार ख्याल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुल्करनैन भाई और SIU के तमाम मुंतज़मीन इस नशिस्त के, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे मदऊ किया और ये मेरे लिए इंतहाई एक बाइस एज़ाज़ व इफ्तिखार है आपके साथ शरीकी गुफ्तगू होना। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ निहाल साहब, डॉक्टर वारिस मज़हरी साहब, अब्दुल्ला आज़ाम साहब
جس مدققانہ اور جس جامعیت سے آپ نے اس کتاب کا مطالعہ کیا ہے، اس میں اپنے تنقیدات پیش کی ہیں، ملاحظات پیش کی ہیں. مزید کچھ کہنے کی گنجائش میرے لیے نہیں رہی ہے، مگر آپ نے میں بہت بہت شکر گزار ہوں آپ کے وقت کا اور آپ کے انتہائی تعمقانہ جو آپ نے مطالعہ پیش کیا ہے، اس سے میں بہت متاثر بھی ہوں. میں نے بہت کچھ سیکھا بھی ہے آپ سے، اور بہت سی باتیں آپ نے میرے لیے اجاگر بھی کی ہیں، تو آپ کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میں بہت ہی مختصر کچھ باتیں بیان کروں گا. ایک تو اس کی وجہ یہ کہ ہمارے احباب نے اتنی جامعیت سے بات کی ہے کہ میرا خیال ہے بھی اختصار ہی موضوع رہے گا، اور دوسرا یہ کہ آپ کے تقریباً 9:35 9:40 مجھے جانا ہوگا ایک اور موعد کے لیے، تو میں اختصار کے ساتھ تاکہ سوال و جواب کا بھی کچھ سلسلہ کی گنجائش رہے. تو بہت ہی اختصار سے میں کتاب کوئی تلخیص تو نہیں پیش کروں گا، نہال صاحب نے بہت ہی شاندار انداز سے وہ پیش کیا، ڈاکٹر وارث اور ڈاکٹر عبداللہ اعظام صاحب نے بھی بہت ہی اس کے نکات پیش کر دیے ہیں. مگر ایک میں جو بات کہوں گا عمومی طور پر، جو بنیادی طور پہ اس کتاب کی تصنیف کا جو ایک بنیادی دوافع میں سے ایک یہ ہے کہ کس طرح بر صغیر کی جو دینی روایات ہیں، اسلامی روایات ہیں، خاص طور پر 18ویں اور 19ویں صدی کے جو یہ اصلاحی تحریکات ہیں، ان کو کس طرح پیچیدگی کے ساتھ، لطافت کے ساتھ اور تفاصیل کے ساتھ پیش کیا جائے مغربی علمی حلقوں میں، جس سے ان کی اپنی لطافت، ان کی اپنے جو تعاقدات ہیں وہ بھی سامنے آئیں، اور ساتھ ساتھ انہیں مغربی علمی نظریات اور روایات سے بھی جوڑا جائے، اور وہ اس طرح کیا جائے کہ یہ دکھانے کی کوشش کی جائے کہ اس قسم کے جو مباحث ہیں اور جو اختلافات ہیں، جنہیں روایت سے باہر بسا اوقات یا تو تخلف کی نشانی دیکھی جاتی ہے، یا دیکھا جاتا ہے کہ اس میں کوئی معاصر جو احوال ہیں اس سے اس کا کوئی ربط و تعلق نہیں ہے، یا یہ جو مباحث ہیں وہ انتہائی دقیق اور انتہائی پیچیدہ مباحث ہیں جن کی 19ویں صدی کے ایک بہت ہی مخصوص طبقے سے اس کی شاید کوئی افادیت ہو، مگر دور حاضر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس کو یہ دکھانے کی کوشش کی جائے کہ یہ ان مباحث کا دراصل یہ جو گہرے کچھ علمی مسائل ہیں، سیاسی جو تصورات ہیں، اس سے ہم انہیں جوڑ سکتے ہیں. تو بنیادی جو ایک کوشش ہے، ہدف ہے اس کتاب کا، وہ یہ ہے کہ مدارس کی جو روایات ہیں اور علماء روایات ہیں بر صغیر میں، ان کی پیچیدگی کو بھی نمایاں کیا جائے، اور ساتھ ساتھ انہیں مغربی نظریاتی جو کچھ مباحث ہیں اور روایات ہیں اسے جوڑا بھی جائے، اس انداز سے کہ ان روایات کا جو ہم کہہ سکتے ہیں جو مغربی علوم الانسان ہیں، جسے ہم کہہ سکتے ہیں ویسٹرن ہیومینٹیز، اور جو اسلامی علوم الانسان ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں مسلم ہیومینٹیز، اس کا آپس میں تعلق بھی دکھایا جائے، اور یہ جو ہمارے فقہاء کی جو روایات ہیں اور علماء کی جو روایات ہیں، اس سے مغربی علمی روایات اور جو نظریات ہیں ان کے کچھ جو حدود ہیں اس کا بھی تعین کیا جائے، اور اس کے جو کچھ کمیاں ہیں یا جو کچھ اس میں کمزوریاں ہیں انہیں بھی سامنے رکھا جائے، تاکہ صرف مغربی روایات کی تطبیق نہ ہو اسلامی روایات پر، مگر اسلامی روایات بھی مغربی روایات کی طرف اپنی جو نقطہ نظر ہے اسے پیش کر سکیں. تو اس میں جو سوالات اٹھائے گئے میں اس کی طرف بڑھتا ہوں وقتی قلت کی وجہ سے. دو بنیادی سوالات اٹھے ہیں نہال صاحب، وارث صاحب اور عبداللہ اعظام صاحب کے ملاحظات میں. ایک سوال تو جو اٹھا ہے وہ ہے یہ جو تصور ہے سیاسی ایمانیات، پولیٹیکل تھیولوجی کے حوالے سے. تو اس میں بہت اختصار سے میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں وہی مسئلہ سامنے آتا ہے کہ جب آپ کچھ مغربی نظریاتی افکار کا حوالہ دے رہے ہوں یا اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہوں، اسلامی روایات یا مباحث کو اجاگر کرنے کے لیے یا اس پہ روشنی ڈالنے کے لیے، اس پر کچھ نور القا کرنے کے لیے، تو کلی مماثلت ہم نہیں دیکھ سکیں گے، کیونکہ اس کا ایک اپنا سیاق ہوتا ہے، جیسے عبداللہ اعظم بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اور بہت نفاست کے ساتھ بیان کیا. اس کا ایک اپنا سیاق ہے، اس کے اپنے دوافع ہیں،
اس کا ایک اپنا ایک مزاج ہے, علمی مزاج ہے, تو کلی مماثلت یا کلی تطبیق ممکن نہیں ہو سکتی. جو میرا ہدف ہے اس میں وہ یہ تھا کہ کارل شمٹ کے ہاں, اور یہ جو پولیٹیکل تھیولوجی کا ایک مفہوم ہے, اس میں بنیادی طور پہ بہت ہی اختصار کے ساتھ, یہ بسا اوقات ایک مبہم تصور سامنے آتا ہے کیونکہ کہ علمی مجال نہیں ہے جیسے علوم الانسان, اینتھروپولوجی یا سماجی علوم, سوشولوجی وغیرہ, مگر یہ ایک منہجی کلید ہے, اسے ہم ایک منہجی کلید سمجھ سکتے ہیں جس سے سیاسی تصورات اور مفاہیم, جیسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں پولیٹیکل کانسیپٹس اینڈ کیٹیگریز, اس میں اور جو دینی روایات اور تصورات ہیں اس کی جو ایک باہمی ہم آہنگیت ہے, جیسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں میوچل سنکرینسٹی, اس کو کیسے اجاگر کر سکتے ہیں مخصوص تاریخی لمحوں میں. تو کارل شمٹ کا بنیادی جو ہدف تھا اور جو نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ گویا کہ یہ جدید ریاست جو ہے اور جدید جو حاکمیت ہے, ماڈرن ساورنٹی, ماڈرن اسٹیٹ ہے, یہ اعلان یہ کرتی ہے کہ ہم نے جو اس سے پہلے جو دینی جو ڈھانچے آئے ہیں, جو نظم آئے ہیں, اس سے ہم بالکل قطع تعلق ہو گئے ہیں اور اس سے بالکل ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, اور ایک نئی ایک سیاسی ڈھانچہ اور سوچ اجاگر ہوا ہے. مگر انہوں نے یہ دکھانے کی کوشش کی, اور یہ جو سب سے مشہور ایک ان کا جملہ ہے اس کتاب میں وہ یہ ہے کہ تمام جو جدید سیاسی تصورات ہیں وہ دراصل سیکولر شدہ دینی تصورات اور مفاہیم ہیں. All modern concepts of the state are secularized theological concepts. یہ میں نے پیرافریز کیا ان کے جو مشہور جملہ ہے. تو میرا ہدف اس کتاب میں یہ تھا کہ بجائے یہ دکھانے کے کہ کس طرح سیاسی تصورات, خاص طور پر حاکمیت, دینی اور الہیاتی تصورات اور مفاہیم کے زیر اثر ہیں, اس پورے ڈھانچے کو الٹ کر دیا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ کس طرح جو دینی اور الہیاتی جو مباحث ہیں اور تصورات ہیں اور جو اختلافات ہیں, اس کا نئے ابھرتے سیاسی احوال اور جو ایک منظرنامہ سامنے آتا ہے مغلیہ دور کے انحطاط اور برطانوی استعمار کے ازدہار کے بعد اور اس خاص مخصوص تاریخی لمحے میں, تو کارل شمٹ کی پوری جو ایک نظریاتی ڈھانچہ ہے اس کو الٹ کر کے یہ دیکھا جائے کہ الہیاتی اور دینی جو مباحث اور اختلافات ہیں ان کا نئے سیاسی احوال جو اجاگر ہو رہے ہیں اس مخصوص تاریخی لمحے میں, اس سے کیسے ربط و تعلق ہم جوڑ سکتے ہیں. تو یہ ایک تجربہ تھا. عبداللہ اعظم صاحب کی تنقیدات بالکل بجا ہیں, اور ایک تجربہ تھا, ایک علمی تجربہ تھا کہ کیوں یہ مباحث اور کیوں یہ جو اختلافات ہیں علم نظیر, امکان نظیر اور امکان کذب اور شفاعت کے حوالے سے, بدعت کے حوالے سے, یہ کیوں اسی تاریخی لمحے میں اس شد و مد کے ساتھ اور اس وسیع و نطاق انداز میں کیوں سامنے آ رہے ہیں. تو اس سوال کا جواب دینے کے لیے جو ایک منہجی کلید کے طور پر پولیٹیکل تھیولوجی کو استعمال کیا گیا ہے, اور اس کے میرا خیال ہے اس کے ظاہری بات اس نظریاتی جو تھیوریٹیکل جو مداخلت ہے, تھیوریٹیکل انٹرونشن ہے, اس کے ضرور حدود بھی ہوں گے, مگر یہ بنیادی طور پر میری سعی تھی, یہ بنیادی طور پر میری کاوش تھی. تو بالکل ڈاکٹر وارث صاحب کی بات بھی بجا ہے, اور ڈاکٹر عبداللہ اعظم صاحب کی بات بجا ہے کہ اس کے یہ تسلسلات تو ضرور ہیں, اس کے تاریخی پس منظر بھی ہے, اور یہ بالکل ایک نئے مباحث ہرگز نہیں ہیں. مگر ڈاکٹر وارث نے سوال کا جواب بھی دے دیا کہ میرا خیال ہے خاص طور پر یہ جو ایک سیاسی بے یقینی ہے, ایک سیاسی توتر جو ہم دیکھتے ہیں اس خاص تاریخی لمحے میں, شاید وہی اس کا ایک پس منظر ہے کہ کیوں یہ الہیاتی اور دینی مباحث اور جو اختلافات ہیں وہ اس شدت سے اور اس حدت سے سامنے کیوں آئے ہیں. تو یہ ایک بنیادی سوال کا جواب دینے کی کوشش کی ہے, اس سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے, اتفاق بھی ہو سکتا ہے, مگر کوشش بنیادی طور پہ میری یہ تھی کہ یہ سوال اجاگر کیا جائے, یہ سوال اٹھایا جائے, اور اس سے یہ دکھائی جائے کہ کارل شمٹ اور یہ جو حاکمیت اور سیاسی ایمانیات کا جو تصورات ہیں مغربی علمی حلقوں میں, اس کی افادیت کیا ہے اور پھر اس کے حدود کیا ہیں. تو ایک مغربی نظریاتی ڈھانچے اور ایک تیار فکر جو ہے, اسٹریم آف تھاٹ جو ہے, اس کی افادیت اور اس کی جو تطبیقی جو ایک قوت ہے اس کو بھی دکھایا جائے, مگر پھر اس کے جو حدود ہیں, اس کے جو نقائص ہیں, اس کو بھی پھر اجاگر کیا جائے. تو یہ ایک بنیادی طور پر کوشش تھی, مگر تو اختصار کے ساتھ میں یہ جواب دوں گا. دوسرا جو ایک بنیادی سوال اٹھا ہے وہ ہے پھر برطانوی جو سیاق ہے اس کے حوالے سے. تو اس میں نہال صاحب نے بھی اٹھایا, وارث صاحب نے بھی اٹھایا, اور عبداللہ اعظم صاحب نے بھی اٹھایا.
تو اس کے حوالے سے میں یہ کہوں گا بنیادی جو کتاب کی جو ایک شکل ہے اور اس کا جو ایک جس طرح سے 12 جو اس کے ابواب ہیں وہ جس طرح سے آگے بڑھتے ہیں، اس میں کوشش یہ دکھانے کی گئی ہے کہ جیسے جیسے جو استعماری احوال ہیں اور جو استعماری قوت و طاقت ہے، برطانوی استعماری قوت و طاقت ہے، وہ زیادہ مرسوخ ہوتی گئی بر صغیر کے سیاق میں، ویسے ویسے کیسی یہ جو اختلافات ہیں بین العلماء، بین المفکرین، وہ کس طرح انفرادی حیثیت سے آہستہ آہستہ مسلکی حیثیت اور گروہی حیثیت اختیار کر گئے۔ تو یہ جو ایک بنیادی سوال ہے کہ کیوں 19ویں صدی کے اواخر میں ہی جو ایک مسالک کا جو تصور ہم سامنے دیکھتے ہیں اور کس طرح جو اختلافات ہیں جن کی ایک لمبی تاریخ ہے، 19ویں صدی کے اوائل میں، 18ویں صدی میں، اور اس سے پہلے بھی ہم چلے جائیں تو اس کی ایک تاریخ ہے، مگر وہ جو گروہی اور مسلکی جو ایک شکل اختیار کر جاتے ہیں اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو ایک باہمی ربط و تعلق ہے استعماری طاقت کی رسوخ اور اس کے جو جڑیں مضبوط ہو جانے اور یہ دینی اختلافات کی مسلکی شکل اختیار کر جانے کے آپس میں جو تعلق ہے اس کو سامنے رکھنے کی کوشش کی گئی ہے، اور ہر جو باب ہے اس کے جو شروع کے جو صفحات ہیں اس میں ایک تاریخی سیاق بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے، خاص طور پر باب نمبر 7 اور باب نمبر 1 میں ایک پوری ایک بحث ہے کہ یہ جو حاکمیت کے بدلتے ہوئے تصورات کیا ہیں 19ویں صدی کے اواخر میں بھی اور پھر وسط میں بھی۔ تو شروع کے جو صفحات ہیں ہر باب میں، خاص طور پر باب نمبر 1 اور باب نمبر 7، اس میں تاریخی ایک سیاق بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ مگر عبداللہ اعظم صاحب کی بات بجا ہے کہ میری کوشش تھی اس کتاب میں، کیونکہ اس سے پہلے جو مفکرین گزرے ہیں جنہوں نے علماء دیوبند پہ لکھا ہے یا فرنگی محل علماء پہ لکھا ہے یا مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ کے حوالے سے لکھا ہے، تو ان کتابوں میں جو مورخین ہیں، خاص طور پر اوشا سانیال صاحبہ ہیں، بابرا میٹکیلف صاحبہ ہیں، فرانسس رابنسن صاحب ہیں وغیرہ، ان کی کتب میں جو برطانوی احوال ہیں، جو مؤسساتی انسٹیٹیوشنل اور سیاسی احوال ہیں، اس پر زیادہ ترکیز دی گئی ہے، جو یہ پس منظر جو ہے ان اختلافات کا اور ان دینی روایات کا۔ تو میری کوشش تھی کہ میں اس سے سیاسی جو سیاق ہے وہ بیان ضرور کروں اور ایک نئے انداز سے کروں، کوشش میں نے کی ہے، مگر جو ترکیز ہے بنیادی طور پر وہ ہے دینی سوچ پر، اس کے فلسفیاتی اور سیاسی جو مرتبات ہیں اور مضمرات ہیں ان پر، اور عربی، فارسی، اردو میں جو متون ہیں ان علماء کے، خاص طور پر وہ متون جو منظر عام پر نہیں آئے تھے مغربی علمی حلقوں میں اس سے پہلے، اس پر زیادہ میری ترکیز ہے۔ یہ بالکل آپ کی بات بجا ہے۔ تو اس کی وجہ سے شاید بسا اوقات جو ایک جو نقطہ ارتکاز جو ہے اس کتاب کا، وہ دینی سوچ اور دینی جو روایات ہیں اس کے تعاقدات اور اس کے جو مضمرات ہیں اس پر شاید زیادہ ہو۔ تو آخری میں بات یہ کروں گا کہ ہندوستان کے جو مسلمان ہیں اور جو ایک جو جمہور ہے، بنیادی طور پہ اس کتاب کے لکھنے کا مقصد ہے آپ تک رسائی حاصل کرنا، اور جو علماء کی روایات ہیں اس کو اس طرح سے بیان کرنا کہ اس کی پیچیدگیاں سامنے آئیں، اور اس انداز میں نہیں کہ اس کے جو کچھ توترات ہیں جسے ہم کہتے ہیں ٹینشنز ہیں، یا اس کے جو کچھ تناقضات ہیں، کانٹرڈکشنز ہیں، اسے بالکل جو ہے پس پردہ ڈال دیا جائے۔ نہیں، اس میں میں نے بار بار کوشش کی ہے، تمام مفکرین، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شاہ محمد اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، مولانا فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، اور دیگر بہت سے مہاجرین، داد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، کہ ان کے تصورات کو تفاصیل سے بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے جو کچھ تناقضات ہیں، توترات ہیں، انہیں بھی سامنے لایا جائے، کیونکہ انہی کو سامنے لا کر ان شخصیات کی جو عظمت ہے اور ان شخصیات کی جو ایک گہرائی ہے سوچ کی، وہ ابھر سکتی ہے، وہ سامنے آ سکتی ہے۔ تو گویا کوشش اس میں یہی ہے کہ ایک ایسے انداز سے ان مباحث کو سامنے لایا جائے جو یہاں مغربی علمی حلقوں کے جو مفکرین ہیں، جن کی شاید بر صغیر کی علمی روایات سے زیادہ روشناسی نہ ہو، اس تک بھی رسائی حاصل کی جائے، اور جو ہندوستان کے مسلمان ہیں اس تک بھی جو ہے ان علمی روایات کی گہرائی سامنے لائی جائے۔ اور آخری بات میں یہ کروں گا، دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ اختلافات حالانکہ انتہائی شدت کے حامل تھے اور بسا اوقات معاملات تکفیر تک بھی پہنچ گئے، مگر اس میں ایک علمی جو ایک نفاست ہے اور علمی لطافت ہے، اس سے کبھی کنارے کشی نہیں کی گئی۔ تو یہ ایک میرا خیال ہے ہم سب کے لیے ایک درس بھی ہے کہ کس طرح
بہت ہی جو حساس اور مشکل جو مباحث ہیں نبی پاک کے حوالے سے، خدائی حاکمیت کے حوالے سے، وہ کس پرتعمق انداز سے پیش کیے گئے ہیں ان مباحث میں، مگر بات جو ہے عنف و تشدد تک نہیں پہنچی. تو یہ خاص طور پر پاکستان کے سیاق سے میرا ایک ہدف تھا یہ بیان کرنا کہ ہم کس طرح علمی روایت سے بہت کچھ سیکھ بھی سکتے ہیں، استفادہ بھی حاصل کر سکتے ہیں، مگر پھر انہیں تنقیدی نگاہ سے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ایک کوشش تھی اس کتاب میں. بہت بہت شکریہ. تو میرا خیال ہے میرے پاس تقریباً 10 بہت دقائق ہیں. بہت شکریہ.